جی अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे दोस्त साहब आप। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा और टॉपिक भी आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि आज हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ये जितना पुराना मौजू है उतना ही जदीद भी है। जितना सादा नजर आता है उतना सादा ये है नहीं। और हम कोशिश करेंगे कि इर्तदाद के हवाले से, अपोस्टेसी के हवाले से कुछ ऐसी चीजें जिक्र करें जिसमें जो जदीद दौर का जो जहन है और उसके नतीजे में पैदा होने वाले नजरियात हैं, या जो मॉडर्न डे एथिस्ट है और ओरिएंटलिस्ट हैं, तो इस जदीद दौर के अंदर इस हवाले से एक बड़ा जो है वो इज़्तिराब पाया जाता है, बड़ी बेचैनी पाई जाती है। और इस्लाम के हवाले से उलमा से ये सवाल भी किया जाता है कि इस्लाम में मुर्तद की सज़ा कत्ल क्यों है। और फिर जदीद दौर के जो उलमा हैं, जिसमें सर फहरिस्त जवेद अहमद गामदी साहब हैं और इंडिया के एक आलम दीन हैं, जो कि जदीद जहन को तसल्ली देने के लिए, थपकी देने के लिए कि दीन से जुड़े रहो, मज़हब से जुड़े रहो, बड़ी अच्छी वो काम उन्होंने बहुत किया है। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब, उन्होंने भी इस हवाले से चंद इश्कालात सामने रखे हैं। तो कोशिश करेंगे कि जो बैलेंस है इस मुर्तद की सज़ा के हवाले से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दलाइल शरिया क्या कहते हैं, फिकी इख्तलाफ किस नोयत का है, इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम इसको किस तरीके से देखता है, दीगर दुनिया ने इस हवाले से क्या लाया अमल इख्तियार किया, और बिलखुसूस इख्तितामी तौर पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इंसानी अकल इस चीज़ को हजम कर सकती है, ग्रास्प कर सकती है कि किसी इंसान को उसके नजरियात से फिर जाने के नतीजे में जो है वो कत्ल कर दिया जाए। यह है मुर्तद की सजा का एक ब्रीफ इंट्रो जो मैंने आपके सामने रखा है कि जिन जिन नशेबो फराज से हम गुजरते हुए इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। तो बड़े गौर से आपने गुफ्तगू सुननी है, क्योंकि इस पर चंद ऐसे दलाइल मैं पेश करूंगा जो आम तौर पर हम लोग नहीं सुनते या उसको उस तरीके से बयान नहीं किया जाता। सबसे पहले एक उसूली नुक्ता रखूंगा। मेरी गुफ्तगू जो है वो 7 नुकात पर मुश्तमिल होगी, मगर सबसे अहम नुक्ता जो है जिसको न समझने की वजह से मुल्हिदीन के यहाँ, मुस्तशरिकीन के यहाँ दीन इस्लाम की जो दीनी हैसियत है और कानूनी हैसियत है उसको न समझने की वजह से एक गलत फहमी उभरती है मगरिब के जहन में और मगरिब ज़दा लोगों के जहन में। वो गलत फहमी ये है कि जहां से तरक्की, जदीद जहन की तरक्की का आगाज हुआ है या जदीद दुनिया की तख्लीक की बुनियाद रखी गई है, उसको मौजूदा दौर का यूरोप और ये सारी वो रियासत कही जाती है जो यूरोप के इलाके में आती है। गो के पुरानी तहजीबों को आप निकालें तो मिस्र भी आता है और हिंदुस्तान की तहजीब भी आती है, इराक की तहजीब भी आती है, जिसमें बगदाद, कूफा, बसरा, ये तहजीबें भी पुरानी मिलती हैं। इसी तरीके से फारस की तहजीबें भी मिलती हैं। मगर जदीद दौर में जो मौका मिला है तरक्की करने का वो यूरोप की इस सरजमीन को मिला है। उस सरजमीन में जो कशमकश चली वो मजहब की चली जदीद जहन के साथ। और मजहब जो है वो चर्च के अंडर था, यानी चर्च जो है वो मुतलकुल अनान, मुकन्नन और लेजिस्लेटर की शख्सियत, जो हैसियत इख्तियार कर गया हुआ था। और बड़े बड़े बादशाह जो हैं वो उनके सामने आवाज जो है वो धीमी कर लिया करते थे और नजरों को झुका लिया करते थे। तो ये कलीसा की हैसियत थी।
کو कलीसा कहा जाता था, यानी चर्च, और पोप के अंडर फिर सारे ये मुख्तलिफ चर्च आते थे, फिर जो फुकाहा के चर्च जिसको कैथेड्रल चर्च कहते हैं, और ये वही चर्च है जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसने पोप साहब को तहे तेग करके कहा था कि जनाब मेरी दूसरी शादी को लीगलाइज कर दें। खैर इस पर हम बात काफी हद तक कर चुके हैं शादियों के हवाले से। जिन लोगों ने नहीं देखा वो हमारी इसी चैनल के ऊपर पिछले एपिसोड देख सकते हैं। हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्दवाजी और आइली जिंदगी के हवाले से जो इश्कालात उठते हैं उनको बात करने की उन पर कोशिश की। अब ये उसूली नुक्ता क्यों आपके सामने रख रहा हूं, बड़ी तवज्जो गुफ्तगू फरमानी है। अगर आपने ये पहला नुक्ता समझ लिया तो आपको जितने आगे नुकात मैं बयान करूंगा या इस हवाले से जितने इश्कालात मुल्हिदीन या मुस्तशरिकीन उठाते हैं उनका सफाया हो जाएगा। यूरोप का जो जहन है या यूरोप ज़दा जो जहन है, मगरिब ज़दा, जिसके बारे में इकबाल कहता था कि खीरा न कर सकी मुझे दानिश जलवाए जलवाए दानिश अफरंग, खीरा न कर सकी मुझे जलवाए दानिश अफरंग के सुरमा है मेरी यांग का खाके मदीना और नजफ। तो जो यूरोप ज़दा मगरिब ज़दा लोग हैं वो दीन इस्लाम की जो दीनी और कानूनी और आईनी हैसियत है या दस्तूरी हैसियत है उसको समझ नहीं सके, क्योंकि यूरोप में जो जदीद जहन का तबका था या जो जिद्दत पसंद था उसका टाकरा हुआ है चर्च के साथ। अब चर्च जो है वो उसकी हैसियत खुदाई हैसियत बन गई थी, इलाही हैसियत इख्तियार कर गया हुआ था। चर्चेज के अंदर कन्फेशन बॉक्सेस हुआ करते थे और वो वहां पादरियों के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगा करते थे, इकरार किया करते, इतराफ किया करते थे। चर्च जो है वो बड़े से बड़े शख्स को जो है वो कटारे में लाकर खड़ा कर लेता था और उनके ईमान और कुफर का फैसला करना शुरू कर देता था। यानी जो इंक्विजिशन का पीरियड है जिसको एहतसाब का दौर कहते हैं यूरोप में, उसमें बिदतों के नतीजे में सजाए मौत दी गई है, कुफर के नतीजे में नहीं, गुस्ताखी के नतीजे में नहीं, बिदअत के नतीजे में। यही वजह है कि जब मैंने कोशिश की कि अपोस्टेसी जो है, इर्तदाद है, क्रिश्चियनिटी के अंदर, ईसाइयत के अंदर अपोस्टेसी किसे कहते हैं, इर्तदाद किसे कहते हैं, मैं जानने की कोशिश करूं तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि उन्होंने अपोस्टेसी की तारीफ क्या की है। ये मैं आपके सामने पढ़ता हूं। ये डिक्शनरी ऑफ थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाइबल, अपोस्टेसी के हवाले से जो बाइबल की जो डिक्शनरी है, थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, उसमें अपोस्टेसी किसे कहते हैं ये उसकी तारीफ करने लगे हैं। तो बड़ा गौर से सुनिएगा कि इर्तदाद जब यूरोप में था, ईसाइयत में था, तो उसको किस तरीके से देखा जा रहा था, ताकि आप समझ सकें कि क्या वजह है कि जदीद दौर का जो मुल्हिद है या मगरब ज़दा तबका जो है वो इस्लाम पर इस किस्म के एतराज़ात उठाता है, को समझ नहीं सकता इसकी हैसियत। तो वो अपोस्टेसी की तारीफ क्या करते हैं, क्योंकि रोमन कैथोलिक्स का गलबा था। तो कहते हैं अपोस्टेसी इज अ थियोलॉजिकल कैटेगरी डिस्क्राइबिंग दोज हु हैव वॉलंटरली एंड कॉन्शियसली अबैंडन देयर फेथ इन द गॉड ऑफ द कोवेनेंट, हु, अब ये इंपॉर्टेंट है, हु मैनिफेस्ट हिमसेल्फ मोस्ट कंप्लीटली इन जीसस क्राइस्ट। अब ये थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है अपोस्टेसी की बाइबल की डिक्शनरी के मुताबिक। यानी अपोस्टेसी को डिफाइन उन्होंने इस तरीके से किया आसान लफ्जों के अंदर, वो कहते हैं इर्तदाद है ऐसे नजरिए का नाम या ऐसे उसूल का नाम जिस बुनियाद पर आप खुदा पर यकीन करना छोड़ देते हैं, ऐसा खुदा जिसने अपना ज़हूर और अपना परतू जीसस क्राइस्ट के अंदर दिखाया था। तो यूरोप के अंदर बहुत से ऐसे ईसाई फिरके थे जिन्होंने खुदा के मुजस्सम और हुलूल करने के अकीदे का इनकार किया हुआ था, जिनमें सरे फहरिस्त प्रोटेस्टेंट्स थे। तो एहतसाब का जो दौर गुजरा है यूरोप के अंदर, उसमें इन पर जबर और जुल्म किया गया, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि ये नहीं मानते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं या वो खुद खुदा हैं। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि अपोस्टेसी की डेफिनेशन में फिरका वारियत किस तरीके से घुस गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशारा मैं आपको दे रहा हूं। तो आपने ये देखना है कि एक रियासत जब थियोक्रेसी में जाती है,
मुल्लाइज्म में जाती है या फिरकों के अंडर आती है तो उनकी डेफिनेशन जो होती हैं अपने अकायद और अपने उसूल और अपनी फिका के मुताबिक हो जाती हैं। और ये वो पॉइंट होता है जहां कोई शख्स इल्हाद की तरफ जाना शुरू होता है, क्योंकि उसको ये महसूस होता है कि जो हुक्म अल्लाह का था, जो अहलियत और इख्तियार और इख्तिदार अल्लाह का था, वो इंसान ने ले लिया है और इंसान फतवेबाजी कर रहा है। और फिर उसके नतीजे में वो हर उस इंसान को मुर्तद कहना शुरू कर देते हैं या जिंदीक कहना शुरू कर देते हैं या उस पर फतवा लगाना शुरू कर देते हैं जो उनके पर्टिकुलर फिरके के मुताबिक नहीं आ रहा। अब इसी डेफिनेशन को ले लें तो प्रोटेस्टेंट्स जो हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम को रसूल मानते थे, अल्लाह को मानते थे, बाइबल को इल्हाम की किताब मानते थे, मगर वो कैथोलिक्स की उन बिदआत को नहीं मानते थे, उन ड्रामों को नहीं मानते थे जो चर्च ने मुसल्ले हुए थे और जो टैक्सेस मौसूल लगा दिए हुए थे गरीब ईसाइयों के ऊपर, उनको वो नहीं मानते थे। तो उन्होंने उन पर इल्जाम लगा दिया कि ये मुर्तद दीन है। और फिर इंक्विजिशन का एक लॉन्ग चैप्टर है दर्दनाक कि कैसे वो लोग अपने ईमान को साबित करने के लिए जाने दिया करते थे। ये है वो यूरोप कि जिसका साबका चर्च के साथ पड़ा, तो जो उस वक्त का पैदा होने वाला बच्चा और नौजवान था वो मजहब से बेजार हो गया, वो मजहब से बेजार हुआ और उसने हर मजहब की ऐसी शक्ल को जिससे मजहब की अदना दर्जे की भी बू आ सकती है, उसने उसका इनकार करना शुरू कर दिया और उसकी जुमला तालीमात को बगैर सुने आंखों पर पट्टी बांध के, क्यों? क्योंकि वो कहता था इन्होंने हमारे साथ ये बुरा किया है, हमारे बुजुर्गों को इन्होंने जलाकर राख बना दिया, इतनी सख्त अदालतें लगाई, कटहरों में खड़ा किया, बगैर सबूतों के सजाएं दी, तो इस नतीजे में हम मजहब को कबूल नहीं कर सकते, डर गए। यानी उनका मुआशरा मजहब बेजार हो गया। तो यही इस्लाम जब यूरोप में दाखिल होता है या दुनिया के सामने पेश किया जाता है तो आम जहन जो यूरोप ज़दा है या मगरब ज़दा है या वेस्टर्नाइज हो चुका हुआ है, वो ये समझता है कि दीन इस्लाम भी गाया को मजहब है। ये है मेरा पॉइंट जिसकी तरफ मैं लाना चाह रहा था। तो सबसे पहले इस नुक्ते को समझें कि इस्लाम मजहब नहीं है, दीन है। कुरान में और हदीस में किसी जगह पर भी इस्लाम को मजहब क्या करने पुकारा गया? आप 114 सूरतें 30 पारे खंगाल जाएं, इस्लाम को जिस जगह पर मुखातब किया गया दस्तूरी अंदाज में, आईनी अंदाज में, कानूनी अंदाज में, उसको दीन कहकर मुखातब किया गया। अच्छा, कैसे? सूरह आल इमरान की गालिबन आयत नंबर 19 है, चैप्टर 3 में, औज़ुबिल्लाहि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि दीन अगर कोई है यानी निजाम हयात अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। यानी इस्लाम को दीन के तौर पर, कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ लाइफ या वे ऑफ लाइफ के तौर पर, एक कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर आपके सामने रखा गया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं गालिबन सूरह आल इमरान में ही है, वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो दीन इस्लाम के अलावा कोई निजाम तलाश करेगा उसे कबूल नहीं किया जाएगा। अब यहां भी दीन कहा गया। फिर वो मशहूर आयत जो है सूरह माइदा की आयत 3, औज़ुबिल्लाहि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, दो बार कहा। यानी दीन मुकम्मल कर दिया, निजाम इस्लाम को चुन लिया और राजी हो गया इस्लाम को बतौर दीन के लिए। यानी अल्लाह ने हमारे लिए दीन बनाकर भेजा इस्लाम को। अच्छा, ये आयत है। इसके अलावा बहुत सी आयत आपको मिल सकती हैं जिसमें इस्लाम को दीन कहकर मुखातिब किया गया। दीन किसे कहते हैं अरबी जुबान के अंदर? दीन गैर इलाही भी हो सकता है और इलाही भी हो सकता है। सूरह यूसुफ चैप्टर 12 के अंदर गालबन 90 से ऊपर आप चले जाएं तो आयत हैं जिसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो जब अजीज मिस्र की जगह पर बनते हैं और फाइनेंशियल मिनिस्टर बन जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, वजीर खजाना बनते हैं, क्योंकि वो बहुत अमीन होते हैं और इकोनॉमी उन्होंने बड़ी जबरदस्त पढ़ी होती है, कुदरती अल्लाह ने उनको ये नेमत दी होती है, तो उनको वजीर खजाना बना दिया जाता है। तो बिन्यामीन उनका भाई जो है, जब वो पहचान लेते हैं उसको, तो वो एक वहां का जो स्टेट होता है, मसर का जो स्टेट होता है, उस स्टेट के कानून के मुताबिक अगर कोई चोरी करता है तो उसको वो वहां रख सकते हैं, पकड़ के वहां रख सकते हैं, और जब तक वो साबित नहीं होता। तो वो बिन्यामीन अपने भाई के ऊपर जो है वो चोरी का इल्जाम लगवा कर या उस तरीके से प्लान करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो राज उसको बताएं जो अल्लाह की मशीयत में था। उधर अल्लाह ने एक टर्म इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो चोरी का तासुर दिया गया ताकि अपने भाई को रोका जा सके। फी, वो कानून था फी दीनिल मलिक,
یعنی مصر کے ایجپٹ کے جو بادشاہ تھے، ان کا جو دستور اور آئین اور قانون تھا، اس کے اندر یہ اصول موجود تھا. تو اللہ نے غیر الہی نظام کو بھی دین کہہ کر پکارا ہے. اچھا، اب ایک اور مشہور میرے ذہن میں ایک دم آ گئی، تو آپ آ جائیں. سورہ الکافرون کے آخر میں آتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا نظام ہے، میرے لیے میرا نظام ہے. وہاں بھی غیر الہی نظام کو دین کہہ کر مخاطب کیا گیا. اب اس سے پتا چلتا ہے کہ دین جب اسلام کو کہا جائے گا تو اسلام کا کمپیریزن ریلیجنز کے ساتھ نہیں کروایا جائے گا، کانسٹیٹیوشنز کے ساتھ کروایا جائے گا، وے آف لائف کے ساتھ کروایا جائے گا، کمپلیٹ کوڈ آف جو کنڈکٹ ہے اس کے ساتھ کروایا جائے گا. تو یہ اسلام کا نظام، دین اسلام. اب جب ہم اس کو دین کہتے ہیں تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا قانون بلا ریاست ہو سکتا ہے؟ یہ میرا سمپل لاجیکل کوسچن ہے. تو یقیناً اس کا جواب نہیں میں ہے. یعنی دین اسلام کو جب آپ مذہب قرار دیتے ہیں، جو کہ اس کے ساتھ سراسر زیادتی ہے اس کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے، تو مذہب تو اقبال کہتا تھا ملا کو اگر ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. تو اسلام کو جب آپ مذہب بنا کر پیش کرتے ہیں تو پھر آپ کسی کونے کھڑدرے کے اندر جا کر نماز پڑھنا سمجھتے ہیں میں نے اسلام پڑھ لیا. میں نہیں کہہ رہا وہ نہیں ہے ایسا، مگر میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ایک نظام کے طور پر جب نافذ ہوتا ہے تو اس کے لیے ریاست چاہیے، اس کے لیے حدود چاہیے، اس کے لیے علاقہ چاہیے، اس کے لیے خطہ چاہیے جہاں پر اس کا نفاذ ہو سکے، یعنی نافذ العمل بنایا جا سکے ان تمام احکامات کو جو اس دین کے اندر ہیں. تو یہ ریاست کا متقاضی ہے، ریاست کا متمنی ہے، ریاست کا طالب ہے. کون؟ دین اسلام. کیونکہ یہ بڑی بڑی اچھی ریڈنگز ہے جی. وہ شری منو جو تھے ہندو مت کے اندر، انہوں نے منو اسمرتی لکھی. منو اسمرتی شری منو صاحب کی ٹیچنگز. آپ وہ رول ریگولیشن پڑھیں، قرآن کے ساتھ کمپیریزن کریں، اتنے ملتے جلتے ہیں، مگر وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہے. کیونکہ ہندو مت نے مذہب کی شکل اختیار کر لی. جب ہندو مت نے مذہب کی شکل اختیار کر لی تو وہ اپنی آئینی حیثیت کھو گیا، اور جیسے ہی وہ اپنی آئینی اور قانونی حیثیت کھو گیا، وہ اپنی ریاستی جو اس کا ایک فطرتی تقاضا تھا کسی آئین کا، وہ اس نے کھو دیا. اسلام کے ساتھ بھی یہ ہوا. اسلام جب بر صغیر کے اندر داخل ہوتا ہے یا وہ امارت کے تحت آتا ہے تو وہ اپنی آئینی حیثیت اور قانونی حیثیت کھو کر مذہبی حیثیت میں چلا جاتا ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ ارتداد اور حدود کے مسئلے کے اوپر بحثیں شروع کرتے ہیں. اب یہ میرا ایک پوائنٹ مکمل ہوگا اور میں آپ کو ڈیفائن کرنا شروع کروں گا کہ ارتداد اور مرتد اور اپوسٹسی کہتے کسے ہیں اسلام کے اندر. تو یہ سمجھیں کہ جب اسلام کو ریاست نہ ملی اور اسلام ایک دین کے طور پر تخت پر اور سلطنت پر حاکمیت پر نہیں آیا اور اللہ کا حکم نافذ العمل کسی خطے اور ریاست کے اندر نہیں ہوا، تو وہاں مسلمانوں کی ایک بڑی قوم اکٹھی ہو جائے، اس کے باوجود ان کے ہاں یہ اشکالات اٹھتے رہیں گے کہ حدود کیسے نافذ کریں اور یہ سارے معاملات کیسے کریں. تو سب سے پہلے اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے کہ دین اور مذہب میں فرق ہے، اور دین اسلام ہے، مذہب نہیں ہے. تو یہ ایک ریاست کا تقاضا کرتا ہے، اور جب تک اس کے پاس ریاست نہیں ہوگی، اس کے عملی جو ثمرات ہیں اور نتائج ہیں مثبت، پازیٹو، پروگریسو، پروڈکٹیو قسم کے، وہ آپ دیکھ نہیں سکتے. تو اسی لیے آپ اس پر الزامات بھی نہیں رکھ سکتے. یہ تھا میرا پہلا نقطہ جس کو سمجھنے کی ضرورت تھی ایک جدید ذہن کو، کہ دین اسلام کی حیثیت قانونی ہے اور آئینی ہے. دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے اس ٹاپک کے حوالے سے کہ مرتد کسے کہتے ہیں، مرتد کی ڈیفینیشن کیا ہے اور مرتد کی اقسام کیا ہیں. مرتد جو ہے عربی زبان کے اندر، ویسے تو آپ نے انگلش کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا جو انٹرپریٹیشن انہوں نے دی ہے، عربی زبان کے اندر یہ باب ردا یا ردو سے نکلا ہے. یعنی اس کا اصل ہے را اور دو دال، مگر وہ دال چونکہ ضم کر لی گئی ہیں تو وہ دو دالیں ہو گئی ہیں ردا. ردا یا ردو، رد کہتے ہیں کسی چیز کو رسپانس کرنا، کسی چیز کو ریورس کرنا. ٹھیک ہے جی. جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں شیطان مردود، وہ بھی رد سے نکلا ہے. مردود کہتے ہیں کسی چیز کو ریجیکٹ کر دیا ہو، ریجیکٹ کر دینا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو ردن، کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میری مہر نہیں ہے فہو ردن، تو وہ مردود ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، ریجیکٹڈ۔ تو یہ باب سے نکلا ہے ارتدا یرتدو سے، ارتدا یرتدو ارتدادن، تو ارتدادن یہ ہے ارتداد کا مصدر اور فعل، اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں پھرنے کے اور پلٹنے کے، کسی چیز پر کسی اصول سے پھر جانا، پلٹ جانا۔ قرآن میں اس کی مثال کیا ہے؟ سورہ محمد کے اندر آیت 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، کہ وہ لوگ ارتدوا علی ادبارہم جو اپنی پیٹھوں پر پھر گئے۔ اب یہاں ارتدو آیا ہے، یہاں یہ اپنے خالص لغوی معنی کے اندر استعمال ہوا ہے، اصطلاحی معنی کے اندر نہیں۔ خالص لغوی معنی کیا ہے؟ خالص لغوی معنی ہے کہ بس عملاً کسی چیز سے پھر جانا، اس پہ کوئی حد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب کوئی اپنی پیٹھوں سے اگر پھر کر بھاگا ہے تو اس پر وہ حد مقرر نہیں کی جائے گی جس کا ہم ذکر کریں گے۔ تو یہاں لغوی معنی کے طور پر استعمال ہوا ہے پھر جانا۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام کے اوپر یہ استعمال ہوا ہے، سورہ الکہف چیپٹر 18 ہے ورس 64، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال ذالک ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہ دونوں وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس پلٹے۔ تو فرتدا وہ پلٹے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بہت شکریہ، ایک منٹ ذرا ساتھ رہیے گا۔ جی بہت شکریہ، سوری فار دا انٹرپشن یار، کیونکہ مجھے کچھ میسیجز آ رہے تھے تو ان کو میں نے رپلائی کر دیا تاکہ وہ مجھے کال پھر نہ کریں۔ اچھا، بیک ٹو دا پوائنٹ جو ہم بیان کر رہے تھے، تو یہاں پر بھی فرتدہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے لوٹنا پلٹنا۔ سب کو ویلکم کر رہے ہیں، وعلیکم السلام، جو جو لوگ آ رہے ہیں، بھائی دوست آ رہے ہیں، تو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں دین کے مقابلے کے اندر ارتدہ استعمال کیا گیا ہے، تو یہاں کیا معنی ہوگا وہ بھی آپ نے ذرا توجہ سے سننا ہے۔ تو سورہ مائدہ کی آیت 54 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اے ایمان والو جو تم میں سے پھر گیا اپنے دین سے، تو ان قریب اللہ ایسی قوم لے کے آئے گا جو اس سے، کہ اللہ اس سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اب یہاں بھی اللہ نے یرتد منکم ان دینی ہی کے لفظ استعمال کیے ہیں کہ ارتداد من دین، دین سے ارتداد کرنا یعنی دین سے پھرنا۔ تو قرآن نے یہاں بھی پھرنے کے معنی میں اس کو استعمال کیا ہے اور دین سے ہی پھرنے کے۔ یہ تو تھے اس کے معنی، اس کی اقسام کیا ہیں؟ یعنی مرتد کہتے ہیں کہ جو اپنے دین سے پھر جائے۔ اس کی بنیادی طور پر اگر ہم سادہ لفظوں کے اندر سمجھے تو دو اقسام ہو سکتی ہیں، موٹی موٹی دو قسمیں، ایک فکری ارتداد اور ایک ہے باغی یا بغاوت کا ارتداد۔ یہ دو ارتداد ہو سکتے ہیں۔ فکری ارتداد کا زیادہ تر تعلق فرد سے ہے، اور پھر وہ فرد جو ہوتا ہے، وہ لے کر جاتا ہے ایک آپ کو ایسی طرف لے کر جاتا ہے کہ پھر آپ ایک گروہ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ دو قسم کے ارتداد ہو سکتے ہیں، ایک کہ کوئی بندہ عقیدے کے اندر ارتداد کر لیتا ہے، اللہ کا انکار کر دیتا ہے، یا رسول کا انکار کرتا ہے، یا قرآن کے الہامی ہونے کا انکار کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ انکار کر کر خاموش ہو جاتا ہے، اس کی تبلیغ نہیں کرتا، اشاعت نہیں کرتا۔
یا اس پر اصرار نہیں کرتا، تو یہ ارتداد ہوگا فکری ارتداد یا انحراف. اور دوسرا ارتداد ہوگا بغاوت کا، ریاستی محاذ کا ارتداد. یہ وہ ارتداد ہے جس کو اہل البغیہ کہا گیا ہے جہاد کے چیپٹر کے اندر، یا سیر کے چیپٹر کے اندر، یا امارت کے چیپٹر کے اندر، یا اسلامک پولیٹیکل جو آئیڈیالوجی ہے اس کے اندر، یا اہل البغی کہا گیا ہے. تو اہل البغی جو ہے اس کی کیٹیگریز کے اندر بھی اہل الردہ بھی آتے ہیں. یہ دو قسمیں میں نے کہاں سے نکالی ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، علامہ ابو الحسن الماوردی. یہ قاضی القضات رہے ہیں اپنے زمانے کے اندر. اگر آپ مجھے موقع دیں نا تو میں آپ کو ان کی کتاب بھی دکھا دیتا ہوں اسکرین کے اوپر، تاکہ اچھا یہ ویری فرسٹ ٹائم جو ہے میں اس چیز کو آپ کے سامنے رکھوں گا، شیئر کروں گا. اور اس میں اگر تھوڑا سا ٹائم لگے نا تو صبر کما حق. اچھا جی، یہ اپلوڈ ہو رہی ہے، اور ان کا جو دوسرا پیج ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا وہ بھی میں دکھاتا ہوں. اور پھر میں تھوڑا سا نا ان کا آپ کو بایو ڈاٹا بھی تھوڑا سا بتاؤں گا. بڑی زبردست یہ شخصیت تھے. اچھا جی، یہ دیکھیں، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر آپ کو کتاب نظر آ رہی ہے. اگر آپ کو اسکرین کے اوپر کتاب نظر آ رہی ہے تو ذرا کوئی بھائی نیچے لکھ کے بتا دیں کہ یہ بک آپ کو نظر آ رہی ہے. یار ویسے بڑی زبردست بات انہوں نے مجھے سکھا دیا آج، کہ فاروق بھائی جو ہے نا، بڑے ہمارے پیارے بھائی، اللہ ان کو سلامت رکھے. تو انہوں نے مجھے یہ طریقہ بتایا ہے کہ آپ ریفرنس کیسے دکھا سکتے ہیں. آج مجھے یہ چیز پتا چلی. تو اگر کوئی بھائی بتا سکتے ہیں، یہ بک ان کو نظر آ رہی ہے اسکرین کے اوپر، اس کا فرنٹ پیج احکام السلطانیہ. جی بہت شکریہ. اچھا، یہ کتاب ہے، اور ان اسکالر کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ تھوڑا سا دے دیتا ہوں. ان کا نام ہے ابو الحسن علی بن محمد ابن حبیب البصری الماوردی. یہ کوئی نئے کل پرسوں کے امام نہیں ہیں، یہ چوتھی اور پانچویں صدی کے امام ہیں. 374 میں پیدائش ہے ان کی، اور 450 کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے. تو یعنی یہ پانچویں صدی کے امام مانے جاتے ہیں. یہ کیا تھے؟ یہ تھے اقض القضات. پہلے یہ تھے اسسٹنٹ جسٹس تھے، پھر یہ قاضی القضات رہے ہیں. یعنی یہ چیف جسٹس کی یہ اس کی ورڈکٹ ہے اس حوالے سے کہ جب اسلامک اسٹیٹ کے اندر کوئی ارتداد کرے گا یا وزیر کیسے رہیں گے، یعنی اسلامک پولیٹیکل سسٹم کو اس دور کے اندر انہوں نے الاحکام السلطانیہ کے اندر بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. یہ آپ کی اسکرین کے اوپر کتاب. یہ بیسیکلی بنو عباس کے 2 خلیفوں کے دور کے اندر چیف جسٹس رہے تھے. تو یہ ان کی اہمیت اس اعتبار سے آپ سمجھ لیں. الماوردی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے، ما ورد کہتے ہیں روز واٹر کو. ارکے گلاب ہوتا ہے نا، ارکے گلاب، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں مائے ورد. ان کے والد کا کام تھا ارکے گلاب کا، تو اس سے ان کی نسبت پڑ گئی ماوردی. ویسے یہ بصری ہیں، یہ مسلکن شافی ہیں، مسلکن یہ شافی ہیں. اچھا، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کتاب کا وہ صفحہ جس سے میں عبارت پڑھوں گا. یہ آپ کی اسکرین کے اوپر یہ پیج نظر آ رہا ہے، آپ اس کو زوم کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اسکرین پر رہے گا. تو پہلے اس اہمیت کو سمجھ لیں کہ یہ شخص کوئی عام بندہ نہیں ہے. چیف جسٹس رہا ہے 2 بنو عباس کے خلیفوں، یعنی بنو عباس کے جو عباسد خلافت ہے اس میں 2 خلیفوں کے یہ چیف جسٹس رہے ہیں. یہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ پیج 94 ہے، پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائے گی. باب ہے 5واں، فی الولایاتی علی المصالح، یعنی جو منسٹریز ہیں ان کے اندر کس طریقے سے آپ نے ریفارمز کر دی ہیں. الفصل الاول، پہلی فصل ہے فی الولایاتی علی الحروب، کہ جو جنگیں ہیں اس کے اندر آپ کو معاملات کیسے کرنے ہیں. جنگ کے اندر آپ کو معاملات کیسے کرنے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر سے مختصر کرتا چلا جاؤں. انہوں نے کافی بات کی ہے کہ جو جن لوگوں کے ساتھ آپ جہاد کرتے ہیں اہل رد، ان کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں. ایک اہل ردہ ہیں،
جو مرتدین ہیں سادہ مجرد مرتدین، اور ایک اہل البغیے ہیں وہ جو مرتد بھی ہیں اور بغاوت بھی کر رہے ہیں، اور تیسری قسم وہ بنے گی جو بغاوت چھپی مخفی نہیں، جنگ کرنا شروع ہو گئے ہیں آپ کے مقابلے میں آ کے، ان کو کہتے تھے محاربین، وہ جو جنگ کرنے والے ہیں۔ اچھا، اس پر جو میرا پوائنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ انہوں نے حدیث نقل کی، کہتے ہیں امل قسم الاول، پہلی قسم فی قتال اہل الردتی، جو اہل ردہ کے جہاد میں ہے، فہو ان یرتد قوم حکم باسلامہم، کہ ایک ایسی قوم تھی جس کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اسلام قبول کریں، اور انہوں نے اسلام قبول کیا بھی ہوا تھا مگر اس سے وہ پھر گئے۔ کہتے ہیں سوا ان ولید علی فطرت الاسلامی او اسلم عن کفر، کہتے ہیں یہ بات برابر ہے کہ مرتد وہ بھی ہوگا جو پیدا ہی اسلام پر ہوا ہے، اور وہ بھی کہ جو پہلے کافر تھا بعد میں اسلام ہوا ہے اور پھر کافر ہو گیا، تو یہ سارے مرتد کے حکم میں آئیں گے۔ کہتے ہیں فقل الفریقین فی حکم الردۃ سواء، ان دونوں کا حکم ایک ہی ہوگا، فاذا ارتدوا عن الاسلام الى اي دین انتقلوا الیہ مما یجوز ان یقر اہلہ علیہ، تو کہتے ہیں کہ ارتداد کی دو قسمیں ہوں گی، یعنی اس کے جس چیز سے وہ پھرا ہے اور جس چیز کی طرف گیا ہے، یہ دو صورتوں سے خالی نہیں ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ مرتد نے اسلام چھوڑ کر ایک ایسا مذہب اختیار کیا ہے کہ جو الہامی اور آسمانی کتابوں کو مانتا ہے، اس کی مثالوں نے دی کل یہودیہ و نصرانیہ، جوڈائزم اور کرسچینٹی، اور دوسری مثال انہوں نے دی کہ یا وہ پھر ایسا مرتد ہو جائے گا کن زندقہ تھا والوثنیہ تھا، کہ وہ زندیق بن گیا ہے یا وہ مشرک بن گیا ہے، یہ دو قسم کے وہ ارتداد کرے گا۔ اچھا، پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں ان دونوں صورتوں میں ارتداد جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، یہ بڑی زبردست انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے بنو عباس ترقی کر رہے تھے، بنو امیہ کے دور کے، تو عجم مل گیا تھا، فارس، روم، یہ ساری سلطنتیں اسلام میں داخل ہو رہی تھیں، تو لوگ عیسائی تعلیم بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی، انٹریکشنز ہو رہے تھے، مائگریشنز ہو رہی تھیں، تو وہ جو ایک کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کلچرل ڈیفیوژن، تو کلچرل ڈیفیوژن ہو رہی تھی جس کی وجہ سے بڑے جدید قسم کے مسائل سامنے آ رہے تھے اور فقہی اشکالات سامنے اٹھ رہے تھے، تو اس حوالے سے ارتداد ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا تھا، بڑی تیزی سے لوگ مرتد ہو رہے تھے، کیونکہ وہ جب تعلیم دیکھتے تھے کہتے تھے اچھا عیسائی ہو جائیے، اچھا جی جناب یہودی ہو جائیں تو کیا مسئلہ ہے، وہ بھی تو ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں۔ یعنی عیسائیت اور یہودیت کا احترام تو بہرحال ہمارے دلوں میں ہے، کیونکہ وہ من جانب اللہ تو تھے، اور وہ بھی اللہ کے آسمانی اللہ کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں آگے وہ کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْحَقِّ يُوجِبُ الْإِلْتِزَامَ أَحْكَامِهِ، کہتے ہیں کہ حق اس چیز کا جو ہے نا، وہ اقرار جو ہے وہ اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ آپ ان تمام احکامات کو بھی مانیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ حق کا تو مطالبہ کریں مگر اس کے احکامات کو نہ مانیں۔ اب انہوں نے آگے حدیث پیش کیا، کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینہ فقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو۔ اس تناظر میں میں نے آپ کو اس سے پہلے کہ آگے چلوں دو حدیثیں دکھاتا ہوں جو بڑی مشہور ارتداد کے حوالے سے پیش کی جاتی ہیں۔ یہ آپ کی اسکرین کے اوپر صحیح بخاری کی حدیث 6878 میں نے پیش کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہو حلال نہیں ہے، البتہ تین صورتوں میں جائز ہے: جان کے بدلے جان یعنی جسے قصاص کہتے ہیں، شادی شدہ ہو کر زنا کرنے والا، ٹھیک ہے نا جی، جس کو رجم کیا جاتا ہے، اور اسلام سے نکل جانے والا اور کفر کو ترجیح دینے والا۔ یہ انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کے آئے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ حدیث ہو گئی، دوسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بھی صحیح بخاری کی آپ کے سامنے آ گئی 6922۔ اس کو انہوں نے بڑے یہ پورا واقعہ ہے۔ اچھا، اس کو میں ذرا تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کہ تفصیل سے پڑھا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بے دین لوگ لائے گئے، آپ نے ان کو جلوا دیا، یہ خبر ابن عباس رضی اللہ عنہ کا پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں حاکم ہوتا تو ان کو کبھی نہ جلواتا، دوسری طرح سے سزا دیتا، یعنی دیتا سزا مگر جلواتا نہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ میں جلانے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ اللہ کا عذاب ہے، تم اللہ کے عذاب سے کسی کو مت عذاب دو، میں ان کو قتل کروا ڈالتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا دین بدل ڈالے، اسلام سے پھر جائے، اس کو قتل کر دو۔ اچھا ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ابو الحسن الماوردی نے جو حدیث پیش کی ہے اس کا سکین اوریجنل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔
اب ہم ان کی عبارت کی طرف آگے چلتے ہیں جو میرے مدعے کو تھوڑا مزید کھول کر بیان کرے گی. تو ابو الحسن الماوردی بیان کرتے ہیں, اور یہ میں ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ میں ان کا حوالہ کیوں پیش کر رہا ہوں. ابھی میں فقہی حوالے پیش کروں گا. میں ان دو حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا, یہ دونوں چیف جسٹس رہ چکے ہوئے ہیں. کیونکہ میں اس لیے یہ حوالے پیش کر رہا ہوں کہ جو دو ایکسٹریمز ہیں, دو متشدد رویے ہیں, بلکہ میرے خیال سے متشدد رویے نہیں کہیں گے, ایک متشدد رویہ ہے اور ایک متساہل رویہ ہے. یعنی ایک اگریسو اور ایکسٹریم رویہ ہے اور ایک اپولوجیٹک رویہ ہے. جو اگریسو رویہ ہے وہ توبہ کا انکار, وہ کہتے ہیں جی مرتد کی توبہ ہی نہیں ہو سکتی, اور مرتد ہوتا ہی ایک قسم کا ہے. یعنی جس نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ کو نہیں یا میں اسلام کو نہیں مانتا یا میں قرآن چھوڑ رہا ہوں یا میں دوسری کتاب پر ایمان رکھ رہا ہوں, تو بس اس کی گردن اتار دینی ہے, گردن اتار دینی. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو یہ سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ اسلام کے اس دور میں جس میں وہ عروج پر تھا, سیاسی عروج تھا, سلطنت کا عروج تھا, امارت تھی, اپنی فقہ مدون ہو چکی ہوئی تھی, اس دور کے اندر چیف جسٹس جو ہے یہ ورڈکٹ پیش کر رہا ہے کہ دو قسم کے مرتد ہوتے ہیں. اب وہ آگے بیان کرتے ہیں. اس کا اگلا پیراگراف آپ کے سامنے اسکرین پر آ جائے گا اور آپ زوم کر کے لوگ پڑھ سکتے ہیں, جو عربی جانتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں, میں کہیں غلط ہوں گا تو میری رہنمائی فرمائیے. کہتا فَإِذَا كَانُوا مِمَّنْ وَجَبَ قَتْلُهُمْ بِمَرْتَدُّوا عَنْهُ مِنْ دِينِ الْحَقِّ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الْأَدْيَانِ. کہتے ہیں جب یہ چیز سامنے آ گئی کہ ان کا قتل تو واجب ہے, جس وجہ سے انہوں نے ارتداد کیا ہے دین حق سے دوسرے ادیان کی طرف, لم یخلو حالہم من احد امرین. کہتے ہیں مگر مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ان کی حالت دو حالتوں سے خالی نہیں ہے. کن کی؟ جنہوں نے ارتداد کیا ہے. یعنی جو مرتد ہے وہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے. یہ ابو الحسن الماوردی صاحب کہہ رہے ہیں, الشافعی بصری, اور یہ چوتھی اور پانچویں صدی 450 کے متوفہ ہیں. تو یہ ورڈکٹ دیتے ہیں دو قسم کے ہیں. اب وہ کون سی قسم ہے یہ بڑی توجہ سے آپ نے سننی ہے. یہ کون سی قسم ہے؟ کہتے ہیں جی اما ان یکونو, یہ ہوگا کہ فی دار الاسلامی شدادن و افرادن, کہ جو مرتد ہوگا وہ رہے گا دار الاسلام میں, چھپ کر رہے گا, دب کر رہے گا, اور اپنی کسی ایکٹیویٹی کو وہ اس طریقے سے لاؤڈ نہیں کرے گا. وہ افرادن, اور انڈیویجولی, یعنی کوئی مرتد ادھر ہے کوئی ادھر ہے, اس کو کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے, اپنے کام سے کام کر رہا ہے, بس چھوڑ کے بیٹھ گیا دین کو, بے دین ہو گیا ہوا ہے. تو افرادن اکیلا اکیلا رہ رہا ہے. لم یتحیذوا بدار یتمیدون بها عن المسلمین, کہ وہ ایسی جگہوں پر جا کر ہائیڈ آؤٹ نہیں کرتا, پراکسی نہیں بناتا, گینگ نہیں بناتا اور بغاوت نہیں کرتا, اکیلا بیٹھا رہتا ہے جس سے وہ مسلمانوں سے علیحدہ ہو جائے. فلا حاجت بنا الی قتالہم لدخولہم تحت القدرۃ. کہتے ہیں یہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں, چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں تو ایسے بندے کو مارنے کی اور قتل کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے ہماری. ہمیں یعنی ایک بندہ آپ کی اسٹیٹ کے اندر رہ رہا ہے, ایک اچھے بندے کے پتر بن کے اچھے انسان کی طرح, تو آپ کو حاجت ہی نہیں ہے اس کو قتل کرنے کی. ہاں اب آگے یہ چیز بیان کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ فلا حاجت بنا الی قتالہم لدخولہم تحت القدرۃ ویکشف عن سبب ردتہم. وہ کہتے ہیں کہ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ہمارے انڈر رہیں گے تو ان کے جو ارتداد ہے, جو پوسٹسی ہے, اسلام کو چھوڑنا ہے, اس کی علت اور وجہ ہمارے سامنے آ جائے گی, کیونکہ وہ ہمارے انڈر ہیں. تو اس وجہ کو جاننے کی کوشش کریں. یہ ہے وہ ارتداد جس کو میں کہتا ہوں فکری ارتداد. مولانا وحید الدین خان صاحب نے کتاب لکھی ہے, پڑھنے والی کتاب ہے, اس کتاب کا نام ہے حکمت اسلام. حکمت اسلام میں اواخر میں جا کر چیپٹر ہیں ان کے, جس پر انہوں نے بحث کی ہے کہ مرتد کی سزا کا جو حکم ہے وہ کیا ہے کیا نہیں. اس میں انہوں نے بڑی زبردست کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں. وہ اس کو ٹپیکلی فقہ کا مسئلہ سمجھتے ہیں. اس میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ ایک فکری انحراف ہے جس کو اس کیٹیگری میں ڈالا جائے گا کہ جو صرف اور صرف اپنی سوچ کے مطابق, اپنی تعلیم کے مطابق بکھر گیا ہے, بھٹک گیا ہے, مگر وہ اسلام کے خلاف سازشیں نہیں کرتا, گستاخیاں نہیں کرتا, گینگ اپ نہیں کرتا, پراکسی نہیں بناتا. اس بندے کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے کیا بگاڑا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف کو کام. یہ وہ سوچ ہے کہ جو مجرد ارتداد کو ایسا جرم نہیں سمجھتے کہ جس کی حد قتل ہے. یہ میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یعنی مجرد ارتداد کی سزا جو لوگ قتل نہیں سمجھتے وہ اس پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر ملحد ہوتا ہے
کہ جو اسلام کو نقصان نہیں پہنچا رہا، پروکسی نہیں کر رہا، بغاوت نہیں کر رہا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر ہم دلائل پیش کریں گے، توبہ پیش کریں گے، اللہ کرے گا مان جائے گا۔ مگر اسلامی سلطنت کے اندر اس کا ایک اور علاج بھی رکھا ہے فقہ کے اندر، وہ میں آگے چل کر بیان کروں گا، وہ ہے حبس فی السجن، یعنی اس کو پریزنمنٹ، اس کو کرنا، جیل میں بند کر دینا، یہ ہے اس کی سزا۔ پھر کئی لوگوں نے اس کی مدت مقرر کی ہے، جب میں فقہی بحث کروں گا تو میں اس پر ائمہ فقہا کا، ائمہ اربع کا اتفاق آپ کے سامنے رکھوں گا مختلف کتابوں کی روشنی میں، تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ تو اس عبارت کو مکمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فَإِن ذَكَرُوا شُبْهَةً فِي الدِّينِ وُضِحَتْ لَهُمْ بِالْحِجَجِ وَالْأَدِلَّةِ، کہتے ہیں اگر اس بندے کے ساتھ آپ ڈیبیٹ کرو، یہ ایسا بندہ جو فکری انحراف کے نتیجے میں ملحد ہو گیا ہے یا مرتد ہو گیا ہے، اس کو آپ بٹھاؤ، ٹیبل ٹاک کرو، اس کو کہیں سر آئیں، آپ کن بنیادوں کی وجہ سے دین سے پھر گئے ہیں، وہ آپ کے سامنے شبہ رکھتا ہے کہ مجھے یہ شبہ ہے آپ کے دین کے اندر، تو اس کے لیے اس کی وضاحت کی جائے گی، اور اس کو دلیلوں اور حجتوں کے ساتھ وضاحت کی جائے گی کہ بھئی آپ جس دین کو چھوڑ کر گئے ہیں اس کی یہ وضاحت ہے، یا جو اشکال آپ کے دین میں اس کا یہ حتی یتبین لهم الحق، یہاں تک کہ اس کے لیے حق واضح ہو جائے، وَأُخِذُوا بِالتَّوْبَةِ مِمَّا دَخَلُوا فِيهِ مِنَ الْبَاطِلِ، اور اس سے توبہ بھی لی جائے گی کیونکہ وہ باطل میں داخل ہو چکا ہوا تھا۔ فَإِن تَابُوا قُبِلَتْ تَوْبَتُهُم مِّن كُلِّ رِدَّةٍ وَعَادُوا إِلَىٰ حُكْمِ الْإِسْلَامِ كَمَا كَانُوا، ایسا بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور اس کو واپس لایا جائے گا۔ یہاں انہوں نے مدت مقرر نہیں کی، تو ابو الحسن الماوردی الشافعی البصری 450 کے متوفہ، انہوں نے توبہ کی مدت مقرر نہیں کی۔ اب یہ آگے چلیں گے، امام مالک کا، امام احمد ابن حنبل کا، امام ابو حنیفہ کا اور امام ادریس الشافعی کا یہ موقف بیان کریں گے مختلف جگہ پر، مگر میرا یہاں مقصد یہ تھا کہ دو شکلیں بیان کرنا، اب انہوں نے یہاں ایک شکل بیان کی۔ تو اس نقطے کو سامنے رکھنے کے بعد میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں اگلا جو نقطہ میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ مرتد کی یہ دو قسمیں آپ سمجھ لیں، تو ایک محارب ہے اور ایک مجرد مرتد ہے۔ مجرد مرتد جو ہے اس کے سامنے توبہ پیش کی جائے گی۔ میں آپ کے سامنے کچھ کوشش کرتا ہوں کہ فقہی حوالوں سے سامنے رکھوں۔ اب یہ میں ٹپیکل فقہی بحث اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ تاکہ پہلے ہم اسلام کے دائرہ کار میں جو اشکالات ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ جو لوگ توبہ کا انکار کرتے ہیں، اور امام مالک کے وہ ایک جملے کو جو موطا امام مالک کے اندر ایک کوٹ ہے ان کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں تو توبہ قبول نہیں کروں گا، یہ انہوں نے بھی، یہ جو عبارت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ان سے انہوں نے بھی آگے ذکر کیا ہے۔ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے آخری دو لائنوں کے اندر، وقال مالک لا اقبل توبۃ من ارتد، میں تو توبہ قبول نہیں کروں گا جس نے ارتداد کر لیا، یہ امام مالک کہتے ہیں۔ امام مالک کی طرف یہ اس چیز کا نسبت کی گئی کہ وہ توبہ کا انکار کرتے تھے کہ مرتد کی توبہ نہیں کی جائے گی، جبکہ ہم مختلف کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں جو مالکیوں کی کتابیں ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ امام مالک یعنی فقہ مالکیہ کے اندر مرتد کی توبہ نہیں تھی، وہ بیسیکلی توبہ کی وجہ تھی۔ وہ امام مالک زندیق اور مجرد مرتد کے اندر فرق کرتے ہیں، جیسے میں نے دو قسمیں آپ کو بیان کی۔ تو گویا امام مالک بھی اس ضمنی تقسیم کے قائل ہیں کہ اگر کوئی بندہ دین اسلام کو چھوڑتا ہے تو وہ دو قسموں سے خالی نہیں ہے، ایک وہ مجرد مرتد ہوگا اور دوسرا کہ وہ زندیق ہوگا۔ تو زندیق وہ ہے جو اہل بغاوت میں سے ہے، جو پروکسی کرتا ہے، جو اسلام کے خلاف بک بک کرتا ہے اور گستاخیاں کرتا ہے، وہ زندیق بن جائے گا، قطع نظر اس سے کہ وہ اپنی زندگیت کا اظہار بزبان حال کرتا ہے یا بزبان قال کرتا ہے، دونوں صورتوں کے اندر امام مالک کے نزدیک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مگر جہاں تک تعلق ہے مجرد مرتد کا یعنی خالی مرتد کا، تو امام مالک اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اس کی دلیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا موطا امام مالک کے اندر ہی، باب القضاء فی حکم المرتد کے اندر انہوں نے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں ایک، ویسے ان دوسرے چیف جسٹس کی طرف میں بعد میں جاؤں گا، یہ چیف جسٹس تھے عباسد خلافت کے۔ دوسرے چیف جسٹس ہیں حنفی، ان کا تعلق ہے خلافت عثمانیہ کے ساتھ، خلافت عثمانیہ، ابن عابدین الشامی الحنفی۔ تو ابن عابدین شامی حنفی بہت مشہور ہیں، اور یہ ابن عابدین جو ہیں یہ جناب ہمارے بریلوی بھائی بھی بڑا ان کو کوٹ کرتے ہیں، اور ہمارے جو دیوبندی بھائی ہیں یہ بھی ان کو کوٹ کرتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں فقہ کا اتفاق ظاہر کر دوں تاکہ ہم لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے
کہ ان کا اتفاق ہے. اچھا جی، لے جی، امام مالک کا موقف سب سے پہلے میں رکھتا ہوں جس کا ذکر چل رہا تھا، تو ہمتن گوش ہو کر سنیے گا. موتا امام مالک ہے، باب القضاء فی من ارتد عن الاسلام، یہ باب بنے گا. اس میں زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں، زید بن اسلم سے مالک نے روایت کی، یعنی امام مالک جو ہے وہ زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنا دین بدلے اس کی گردن مار دو. اس حدیث کے متعلق امام مالک پتہ کیا کہتے ہیں؟ اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ کر جو شخص دوسری جگہ پر چلا جاتا ہے مگر وہ اپنے کفر کو چھپا کر اسلام کا اظہار کرتا رہے زندیقوں کی طرح، اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اور اس کی وجہ امام مالک نے، اچھا، اس کی وجہ امام مالک نے، میں اس پر آؤں گا کیوں دی ہے میرے پیارے بھائی، میں اس پر آؤں گا کہ میں نے یہ حوالے کیوں دیے ہیں، کمنٹس میں لوں گا اور سوالات بھی لوں گا کہ میں نے ملوکیت کے دور کے اور خلفاء کے دور کے حوالے کیوں دیے ہیں. یہ حوالے اس لیے امپورٹنٹ ہیں، پہلے چلے میں پھر پہلے اس چیز کو ایڈریس کر لیتا ہوں تاکہ یہ اشکال چلا جائے کہ میں کیوں حوالے دے رہا ہوں. جو لوگ اسلام کو سیاسی طور پر نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں، اسلامک پولیٹیکل سسٹم کی بات کرتے ہیں، تو جو احکامات اسلام کے غلبے کے اندر نافذ ہوں گے وہ حجت بن جائیں گے ان لوگوں کے لیے جو اسلامی سیاست کی بات کرتے ہیں، جیسے جماعت اسلامی مودودی صاحب کرتے ہیں، جیسے اخوان المسلمین والے سید قطب صاحب کرتے تھے، یا دیگر لوگ کرتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کرتے تھے. تو جو تو اسلام کو ایک پولیٹیکل سسٹم کے طور پر پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کا تعلق سیاست کے ساتھ ہے اور یہ مکمل طور پر غلبہ چاہتا ہے، تو ان کو بھی یہ چیز ماننی چاہیے، ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے اپنے غلبے کے دور کے اندر یہ مہلت اور یہ سہولت رکھی تھی کہ وہ مرتدین کو ان دو کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کرتے تھے. تو اب یہ میں کیوں رکھ رہا ہوں، جایا کہ آپ کے پاس اسلامی حکومت ہی نہ ہو تو آپ مرتد کی سزا کا مطالبہ کر رہے ہوں. یہ معنی دارت، یعنی میں ان مثالوں کو دے رہا ہوں کہ جو اسلام کے عروج کا زمانہ تھا، بنو امیہ کا دور ہے، بنو عباس کا دور ہے، خلافت عثمانیہ کا دور ہے. تو جب ان ادوار کے اندر جس میں عام طور پر مسلم دنیا یہ سمجھتی ہے کہ عروج تھا، اس کے اندر مرتد کا یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، چاہے کہ اب اسلامی سلطنت کہیں ہے ہی نہیں ہے، مسلمانوں کی سلطنت ہے. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. میں کمنٹس کو تھوڑا سا اگنور کروں گا کیونکہ میں نے اپنے مدعے کو بیان کرنا ہے. اگر کسی بھائی کا سوال ہوگا تو وہ لکھ کر رکھ سکتا ہے. اچھا جی، امام مالک کہتے ہیں کہ کیوں توبہ قبول نہیں کی جائے گی؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے دل میں مخفی رکھ رہا ہے، ہمیں اس کا اعتبار نہیں رہا کیونکہ اس نے جھوٹ بولا تھا، وہ چھپاتا رہا. یعنی زندیق جو ہے وہ اپنے کفر کو چونکہ چھپاتا رہا ہے، اور جب ثبوت ملنے کے ساتھ واضح ہو گیا تو اس پر حد نافذ ہو جائے گی. یہ امام مالک کا موقف تھا. مگر وہ کہتے ہیں کہ دوسرا بندہ، ایسا بندہ جو شخص اعلانیہ طور پر کہتا ہے کہ میں دین اسلام کو چھوڑ چکا ہوں، یہ توجہ کیجئے گا، امام مالک کے نزدیک، فقہ مالکیہ کے نزدیک جو بندہ ظاہری طور پر یہ کہہ دے کہ میں اسلام چھوڑ چکا ہوں، اس پر توبہ پیش کی جائے گی. یا امام مالک بھی اس چیز کو مان رہے ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ امام مالک توبہ کے قائل نہیں تھے، وہ رجوع کریں اپنی بات سے اور توجہ کریں کہ امام مالک کا مکمل موقف پیش کیا جائے. فقہ حنبلی کیا کہتی ہے؟ احمد ابن حنبل کی، حنابلہ کی جو مستند ترین کتاب ہے وہ المغنی ہے، المغنی امام ابن قدامہ کی. ابن قدامہ کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ انہوں نے الکتاب الامامہ بھی لکھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی نسبت ان کی طرف مضبوط نہیں ہے کیونکہ اس میں کچھ روایتیں ہیں جو خروج کی طرف لے کر جاتی ہیں، یعنی تکفیری اور خروج کی طرف لے کر جاتی ہیں، تو اس لیے ابن قدامہ کی وہ کتاب نہیں ہے کیونکہ ابن قدامہ اور احمد ابن حنبل خروج کے قائل نہیں تھے. تو ابن قدامہ نے المغنی لکھی جو حنابلہ فقہ کی بڑی جاندار کتاب ہے. اس میں وہ بیان کرتے ہیں والیوم 10 کے اندر پیج 74 میں، وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ جب عاقل ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. یہ حضرت علی کا قول بھی تھا، میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے کیا کہتے ہیں. تو امام احمد ابن حنبل کی یہ رائے تھی کہ جو عاقل اور بالغ ہے، مرد یا عورت ہے، اگر وہ اسلام کے بعد کفر اختیار کرتے ہیں تو انہیں 3 دن کی توبہ کی مہلت دی جائے گی. اگر 3 دن کے بعد وہ توبہ نہیں کرتے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا.
اب میں آگے چل کر نا یہ جو لوگ سن رہے ہیں کہ یہ قتل کیا جا رہا ہے مرتد کو، کچھ اگنوسٹک سن رہے ہوں گے، کچھ دہریے سن رہے ہوں گے، بڑا ان کے ذہن میں ایک اس طرح پیدا ہو رہا ہوگا کہ یار یہ مرتد کو مارنا، عقیدہ چینج کرنا، اس پر ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ کہاں غلط فہمی کا ہمیں جو ہے وہ سابقہ پڑا ہے اور کہاں ہم نے ٹھوکر کھائی ہے، اور جو لوگ بالکل ہی مرتد کی سزا کے قتل کے قائل نہیں ہیں انہوں نے کہاں ٹھوکر کھائی اور سری قرآن کی آیات کا اور احادیث کا انکار کرتے چلے گئے ہیں، جیسے میں نے حدیثیں پیش کی ہیں۔ اچھا، حنابلہ کا موقف یہ آ گیا، تو 3 دن کی توبہ جو ہے وہ کرنے کا موقع دیا جائے گا، اگر 3 دن بعد وہ توبہ نہیں کرتا تو قتل کر دیا جائے گا۔ حسن بصری کی، امام زہری کی، امام ابراہیم نخعی، بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، امام ابراہیم نخعی، یہ امام ابو حنیفہ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے، تو یعنی امام ابو حنیفہ ایسے شخص کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، وہ بھی 3 دن کی توبہ کے قائل۔ امام مکحول ہیں، امام حماد ہیں، امام مالک کا ذکر پہلے جا چکا ہے، امام لیث اوزائی، امام شافعی بھی ان کی علیحدہ آ جائے گی، اور اسحاق بن راہبے کا بھی یہی مذہب ہے۔ اب اسحاق بن راہبے جو ہیں یہ امام بخاری کے استاد ہیں، ٹھیک ہے جی، جن کی مسند اسحاق بھی ہے، تو ان کی اپنی پوری کتاب بھی ہے، تو ان کی رائے ہے کہ 3 دن کا موقع دیا جائے گا۔ ابھی میں آپ کے سامنے نا ایک روایت پیش کروں گا جس میں 1 مہینے کا بھی موقع ہے، تو ابھی طے کر پہلے اس پر اتفاق ہو جائے کہ فقہ کے اندر ائمہ فقہا اربع اس پر متفق ہیں، یعنی مذاہب اربع اس پر متفق ہیں کہ مرتد کی سزا قتل ہے، تو یہ جو اپولوجیٹک قسم کا بیہیویئر ہے اس کی بھی نفی ہوتی ہے کہ امت مسلمہ نے بالاجماع بالاتفاق اس چیز پر کیا ہے، اور آگے جا کے حوالہ بھی انشاءاللہ پیش کروں گا کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اختلاف صرف اسی نوعیت کا ہے کہ اس کو توبہ کی مہلت دی جائے گی نہیں دی جائے گی، اگر دی جائے گی تو کتنی دی جائے گی، اگر قتل کیا جائے گا تو کیسے کیا جائے گا، یعنی اس قسم کے فروعی اور جزوی اور ضمنی اشکالات ہیں، وگرنہ اصل الاصول جو حکم ہے وہ مرتد کی سزا قتل پر سب متفق ہیں۔ مگر یہ یاد رہے کہ میں بتا چکا ہوں 2 قسمیں ہیں، امام مالک بھی مان چکے ہیں، اور شوافع کے جو بہت بڑے قاضی القضات رہے ہیں 2 زمانے کے، ابو الحسن الماوردی البصری الشافعی 450 کا متوفہ، ان کا بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ تو یہ حنابلہ کا موقف آ گیا۔ امام ابو حنیفہ یا فقہ حنفی احناف کا موقف جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ امام طحاوی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، امام طحاوی جو ہیں ان کی ایک کتاب ہے شرح معانی الاثار، ضخیم کتاب ہے، اس کے اندر فقہ حنفی کا موقف ملتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام سے جو بندہ مرتد ہوتا ہے، یعنی اس کا موقف آسان لفظوں کے اندر یہ ہے کہ اسلام سے جو بندہ مرتد ہوتا ہے، ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ان سے توبہ کا مطالبہ کرنا بہتر ہے، یعنی مسلمانوں میں ایک گروہ یہ کہتا ہے توبہ کا مطالبہ کرنا بہتر ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو امام ابو یوسف، امام محمد جو کہ شگرد ہیں دونوں، جن کو شیخین کہا جاتا ہے، یا سوری شیخین نہیں، صاحبین، تو صاحبین کہا جاتا ہے فقہ کی زبان کے اندر، جو لوگ فقہ کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے ان دونوں شاگردوں کو، امام یوسف اور امام محمد کو، تو موتا امام محمد میں بھی ہم ایک موقف آگے لے کے آئیں گے، تو ان دونوں کو امام ابو حنیفہ کا شاگرد مانا جاتا ہے، اور امام ابو حنیفہ کی بھی یہی رائے تھی کہ اگر وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی، وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے گا، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ کافی لمبی انہوں نے گفتگو کیا، مگر میرے خیال سے یہ کتاب السیر کے اندر جو توبہ، مرتد کی توبہ قبول کرنے کی بحث ہے، یہ اس کے اندر آپ کو حوالہ مل جائے گا۔ اس کے علاوہ ہدایہ کے اندر، اب ہدایہ جو ہے یہ فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے احناف کی، اور ان کے مدارس وغیرہ میں جی، ان کے مدارس وغیرہ میں جو ہے وہ بڑی تفصیل سے پڑھائی جاتی ہے۔ اب اس میں بھی یہ موقف آپ کو ملتا ہے کہ اگر کوئی اسلام سے پھر جاتا ہے، آپ اس کے سامنے اسلام پیش کریں گے، اگر وہ کسی شبے کے اندر مبتلا ہے تو اس کو اس چیز کا جواب دینے کا موقع دیا، اس کو جواب دیا جائے گا کہ بھئی آپ کی یہ غلط فہمی ہے یا آپ کا یہ اعتراض ہے، اس کا یہ جواب ہے، اگر تو وہ اس چیز کو مانتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک، اس پر توبہ پیش کی جائے گی، ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد اس کو سجن میں ڈالا جائے گا اور اس پر توبہ پیش کی جائے گی۔ اب آگے وہ پتہ کیا کہتے ہیں، یہ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے، صاحب ہدایہ نے، اور فقہ حنفی کا یہ موقف بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ
फुकाहा और मशाइख ये कहते हैं कि कत्ल करने से बेहतर है कि उस पर तौबा पेश की जाए। अच्छा, इससे यानी ये उन्होंने पेश किया कि भाई ऐसे बंदे को कत्ल ना किया जाए, बजाय इसके कि उसको कत्ल किया जा रहा है, यानी ऐसा शख्स कि जो किसी शुबे में मुतला हो गया है और वो कोई शर क्रिएट नहीं कर रहा, इस्लाम के खिलाफ कोई थ्रेट नहीं है, अपनी जिंदगी गुजार रहा है विद इन स्टेट ऑफ इस्लाम रहते हुए। ये याद रखें, ये सारी चीजें मैं इस्लामिक स्टेट के हवाले से बात कर रहा हूं, क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू बनेगा, आगे जाकर इसका जिक्र करेंगे। क्योंकि मैंने एक पॉइंट रखा हुआ है जिसमें मैं बयान करूंगा इर्तदाद जो है ये मजहबी मसला है या किसी सूरत में ये रियासती और मुआशरती और समाजी मसला बन जाता है। ये दो सूरतों से खाली नहीं होगा। तो ये हिदायत आ गया। इमाम शाफी के हवाले से मेरे ख्याल से मैं किताब जिसका जिक्र कर चुका हूँ, अहकाम सुल्तानिया, ये शाफी हैं, ये काफ़ी है, इसके हवाला अलावा भी हिदायत के अंदर भी इनका मौक़िफ़ दिया गया है। तो ये चार इमामों का, आइम्मा फुकाहा का, अरबा का मौक़िफ़ आपके सामने आ चुका है, जो ये मानते हैं कि मुर्तद की सज़ा तो हम मुत्तफ़िक़ा तौर पर कत्ल मानते हैं और उनको दो अक़साम में तकसीम करते हैं। एक वो जो फ़िक्री इन्हिराफ के नतीजे में, शुबहात के नतीजे में मुर्तद हो गया हुआ है, और दूसरा वो जो किसी लालच या रियासती हसद या बुग़्ज़ की बुनियाद के ऊपर हो चुका हुआ है, तो उसको देखा जाएगा। अच्छा, अब मैं कोशिश करता हूं कि ये मैंने इस्लामी फ़िक़्ह के अंदर से बयान कर दिया। अब एक हवाला आपके सामने रखते हैं जो ईसाई फ़िक़्ह के अंदर से रखते हैं, क्योंकि ईसाइयत भी एक रियासत का जो है, यानी रियासती मज़हब रहा है। जो बैजेंटाइन एम्पायर थी, ठीक है, उसके जो बादशाह थे, जिस तरह रोमन कैथोलिक आ गए, जिसको बाद में रोमन एम्पायर भी कहते हैं, और बैजेंटाइन एम्पायर भी, उसके मुख्तलिफ टुकड़े बन जाते हैं। मगर वो जो बादशाह है वो ईसाइयत कबूल कर लेता है, और जैसे वो ईसाइयत कबूल करता है तो चर्च जो है वो अपनी फ़िक़्ह लेकर पहुंच जाते हैं। उनका क्या अकीदा था इस हवाले से, तो मुझे जानकर बड़ी हैरानगी हुई। मैं आपके सामने शेयर करता हूं उसका हवाला। अभी मैं उसको रख रहा था, सामने रखते हैं उसको। जी, इसको मैं ऐसे करता हूँ, आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं, स्क्रीन पर आपकी ले आते हैं इसको, ताकि आप इसको देख सकें। प्रोग्राम थोड़ा सा जो है ना इस हवाले से लंबा तो हो रहा है, मगर मैं कोशिश करता हूँ इसको घंटे के बाद ना कुछ सवालात लें इस पर, जो सवालात उठे हैं। उसके बाद अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हुआ तो मैं फिर सेकंड फेज के अंदर अभी चला जाऊंगा, नहीं तो इसको हम बाद में रख लेंगे। अच्छा, एक मिनट जरा, मैं देख लूँ कि ये जी, हम अपलोड कर देते हैं दूसरे वाले को ताकि स्क्रीन पर आ जाए। जी हाँ जी, ये उर्दू में कामुसुल किताब है, ईसाइयत की डिक्शनरी। ईसाइयत की ये डिक्शनरी है जिसको कहते हैं कामुसुल किताब। ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। इर्तदाद, चूंकि बाइबल को उर्दू में ट्रांसलेशन किया तो वो बेसिकली यूनानी से इंग्लिश, और इंग्लिश से फिर फारसी, और फारसी से फिर उर्दू, ये जिस तरीके से आते रहे, तो इन्होंने जो लफ्ज को चुना है वो चूंकि अरबिक से नहीं आई, तो हमारे यहाँ चूंकि दीन इस्लाम की तहजीब अरब से आई है, अरबी जुबान में आई है, तो हम उसको इर्तदाद कहते हैं। ये कहते हैं बरगश्तगी, इर्तदाद को ये बरगश्तगी कहते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कामुसुल किताब का ये पेज नंबर है 146, बा के चैप्टर के अंदर आगे लिखा भी हुआ है बरगश्तगी इर्तदाद। अब ये देखें यहां इन्होंने कितनी जबरदस्त बात इसने लिखी है, ये है जो मैं बयान करना चाह रहा हूं। दो किस्में यहां इन्होंने बयान की, इन्होंने भी, यानी ईसाइयत में भी कोई बंदा मुर्तद होगा तो वो दो चीजों से खाली नहीं है। नंबर एक के वो मजहब से इर्तदाद कर गया है, मजहब सेट ऑफ क्रीड्स का, सेट ऑफ बिलीफ्स का नाम है, चंद अकायद का नाम है, या फिर वो रियासत का बागी हो जाए। अब वो यहां लिखते हैं पेज 146 के ऊपर कि मजहब या रियासत से फिर जाना, सच्चाई को रद्द कर देना, जिस यूनानी लफ्ज अपोस्टेसिया
جس کو ہم اپوسٹسی کہہ رہے ہیں، یہ بیسیکلی گریک ورڈ تھا اپوسٹسیا، جس کا یہ ترجمہ ہے کہ مذہب یا ریاست سے پھر جانا۔ اس کا بنیادی مطلب سیاسی بغاوت یا غداری تھا، سمجھیں اب آپ، یعنی چرچ سے، ریاست سے، اسٹیٹ سے بغاوت اور غداری کرنے کا نام تھا اپوسٹاسیا۔ گریک ورڈ یہ اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو ڈیوائز کیا گیا تھا، اس کو تشکیل دیا گیا تھا، اس کی اصطلاح رکھی گئی تھی اپوسٹاسیا۔ تو عیسائیت میں آپ کو ثبوت ملتا ہے کہ ریاست سے اور اسٹیٹ سے غداری کرنے کو وہ ارتداد کہتے تھے۔ اب اس کا ذکر وہ کہتے ہیں ہمیں بڑی جگہ پر ہفتاوی ترجمے میں ہمیشہ خدا کے خلاف بغاوت کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی جو ہفتاوی ترجمہ ہے، یعنی جو یہودیوں کی طرف سے ترجمے کیے گئے تھے، اس ترجمے کے حوالے سے وہ خدا سے بغاوت کے لیے مانتے ہیں۔ یہودیوں بیچاروں کو اسٹیٹ ملی نہیں جس طریقے سے عیسائیوں کو ملی ہے، تو وہ ظاہری بات ہے اس کو پھر مذہب کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں، جس طریقے سے آج مسلمان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مختلف مثالیں دی ہیں بائبل کے اندر سے برگشتگی، اس میں بک آف ایکٹس کے حوالے سے انہوں نے مثال دی ہے، میں پولس رسول پر بدنیتی سے تہمت لگائی گئی کہ وہ غیر قوموں میں رہنے والے یہودیوں کو موسوی شریعت سے پھر جانے کی تعلیم دیتا ہے اور ختنہ اور دوسری رسوم پر چلنے سے روکتا ہے۔ یعنی شریعت کے جو احکامات ہیں جو ریاستی سطح پر قائم اور نافذ العمل کر دیے گئے ہیں، ختنہ کروانا ہے، شریعت کے دوسرے احکامات ہیں، حلال و حرام کی چیزیں ہیں، ان سے پھر جانے کو بھی ارتداد کہتے تھے، یعنی ان چیزوں کے خلاف تبلیغ اور تشریح کرنے کو بھی ارتداد کہا جاتا تھا عیسائی اسٹیٹ کے اندر اور بائبل کے اندر۔ تو یہ بک آف ایکٹس کا حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے، بک آف ایکٹس ہے، چیپٹر 21 ہے اور ورس بھی 21 ہے۔ پولس رسول کی بدنیتی کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں، یہ الزام لگایا جاتا تھا ان کے اوپر، کیونکہ پولس رسول جو ہے اس نے شریعت کو اٹھانا شروع کر دیا تھا، شریعت کو اٹھانا شروع کر دیا تھا، یہ ختنے کے خلاف بات کرنی یا دیگر چیزوں کرنی یا شادی کے خلاف بات کرنی یا عبادات کے خلاف بات کرنی، تو اس طریقے سے پولس رسول جو ہے وہ بڑا تنقید کی زد میں رہتا تھا۔ تو یہ حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس لیے کہ آپ جان سکیں کہ عیسائیوں کے ہاں بھی ارتداد کی دو بنیادی قسمیں ہیں، جس میں سے ایک قسم وہ ریاست اور اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کو مانتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں فقہ کے حوالے سے بات کر چکا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ایک دو کال پیش کروں گا حضرت علی کے حوالے سے، جس میں مرد و عورت کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ یہ دارقطنی کے اندر والیوم 3 پیج 93 کے اندر ہے، ایک روایت ملتی ہے، سنن دارقطنی 3195۔ حضرت علی بن ابی طالب شیر خدا علی المرتضیٰ کا قول آپ کو ملتا ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہر مرتد جو ہے، کل مرتد، ہر مرتد عن الاسلام مقتول اذا لم یرجع ذکرا او انثى۔ حضرت علی جو کہ خلیفہ رابع ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے تھے بھائی آپ آگے چلے گئے ہیں تو خلیفہ رابع یعنی خلیفہ راشدین کی بات کریں، ہم ان کی طرف بھی آئیں گے، مگر میں پہلے چاہ رہا تھا کہ اس کو فقہی نوعیت کو سمجھ لیں کہ اس میں جتنے مسالک ہیں وہ متفق ہیں، کوئی فقہی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ تو حضرت علی کا قول یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ ہر مرتد جو اسلام سے پھر جائے اس کو قتل کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ نہ لوٹے، اگر وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ اجمالی بیان ہے، تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور اس پر میں ابھی دلائل اور بھی دوں گا، جس پر کچھ ایک دو واقعات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امام ابن حزم جو ظاہری ہیں، یہ ظاہریوں کا موقف بھی ہم لے لیتے ہیں، المحلہ بالآثار جو ہے بڑی شاندار کتاب ہے، میرے خیال سے امام ابن حزم کی دو کتابیں ہیں، اگر امام ابن حزم کے کھاتے میں یہ دو کتابیں رکھی جائیں تو بہت بڑے امام ہیں، ایک الملل والنحل اور دوسری ہے المحلہ۔ المحلہ کے اندر بھی وہ والیوم 13 پیج 122 کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اثر ہے حضرت علی کا یہ حسن سند کے ساتھ ہے، اور عبداللہ بن مسعود اور عثمان بن عفان کا بھی یہی موقف تھا، ٹھیک ہے جی، عبداللہ بن مسعود اور عثمان بن عفان۔ اب یہ عبداللہ بن مسعود کون؟ عبداللہ بن مسعود کے والے سمجھے کہ انہوں نے ایک مرتد ابن نواحہ کو قتل بھی کیا، عبداللہ بن نواحہ کو، یہ امبیسڈر تھا مسلمہ کذاب کا، یہ لوگ پکڑے گئے تھے، مسلمہ کی تبلیغ کر رہے تھے جنگ امامہ کے بعد بھی، تو عبداللہ بن مسعود جو وہ حاکم تھے اس وقت کے، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر جب ان کی شکایت لگائی گئی تو ان کو بلا کے باقی ساری جماعت پر اسلام کو پیش کیا، انہوں نے توبہ کر لی اسی وقت ہی پوری جماعت میں، انہوں نے کہا آپ لوگ جاؤ اس کو میرے والے کر دو، عبداللہ بن مسعود، انہوں نے کہا مجھے کیوں پکڑ لیا جی؟ انہوں نے کہا مجھے آج بھی یاد ہے کہ مسلمہ کذاب کا تو امبیسڈر بن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مسلمہ کذاب مجھے رسول مانتا ہے، تو تم نے آگے سے کہا تھا کہ کیا آپ مسلمہ کذاب کو رسول مانتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم سفیر نہ ہوتے نا، میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ تو آج تم سفیر تو نہیں ہو اور تم آئے ہو اڑکے، تو وہ اڑکے آ گئے تو پھر ان کی گردن اڑا دی عبداللہ ابن مسعود نے۔ تو عبداللہ ابن مسعود جو ہے ان کا یہ موقف تھا۔ اس پر اجماع کا ذکر جو ہے امام ابن قدامہ کا میں پہلے پیش کر چکا ہوں المغنی سے، جو کہ حنبلی ہیں، تو اس پر انہوں نے اجماع کا بھی ذکر کر دیا۔ ایک تو ہے کہ چار ائمہ جو ہیں، چار مسالک ہیں، تو فقہی اعتبار سے آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے اجماع کا بھی ذکر کر دیا ہے ابن قدامہ کی المغنی۔ وہ کہتے ہیں وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ قتل الْمُرْتَدِّ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بکر۔ یہ بھی سنتے جائیں نام۔ تو خلفاء کے جس طریقے سے ہمارے کمنٹس میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں، تو آپ ذرا توجہ کیجئے گا کہ انہوں نے کن کن کے نام لیا ابن قدامہ نے۔ ابن قدامہ یہ تیسری صدی کے غالباً امام ہیں، یعنی پرانے اماموں میں سے، سلف صالحین ہیں، تابعین میں سے، تبع تابعین۔ تو کہتے ہیں اجمع اہل العلم، علم والوں نے اس پر اجماع کیا ہے، علی وجوبی قتل المرتدی، مرتد کے قتل کے واجب ہونے پر۔ ورویہ ذالک عن ابی بکر، ابو بکر سے بھی یہ روایت ہے، و عمرہ و عثمان و علی و معاذ و ابی موسیٰ و ابن عباس و خالد و غیرہم ولم ینکر ذالک فکان اجماعا۔ کہتے ہیں اس سزا کا کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ جب کسی نے بھی انکار نہیں کیا تو معاملہ ختم ہو گیا کہ اجماع ثابت ہو گیا۔ تو قتل مرتد کے اوپر اجماع ہے۔ جو اپولوجیٹکس آتے ہیں کہتے ہیں جی قتل ہے ہی نہیں، ان کا جرم کوئی اور تھا، وہ کہتے ہیں جی ان کا جرم ہی کوئی اور تھا۔ اب ابن نواحہ جو ہے، اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم تو محاربت نہ تھی، کیونکہ جوید احمد غامدی صاحب اور مولانا وحید الدین خان صاحب سورہ مائدہ کی چیپٹر 5 ورس 33 پیش کر کر کہتے ہیں کہ محاربین کو، چونکہ مرتد ایک مجرد مرتد جو ہے اس کا قتل نہیں ہو سکتا، تو جو محاربین ہیں ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو جوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ صرف اور صرف ایسے مرتد کو قتل کیا جائے گا جو محاربت بھی کرتا ہو۔ تو یہ جو اپولوجیٹک قسم کا بیہیویئر ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کھل کر کیوں نہیں انکار کرتے اس چیز کا؟ یہ ڈرامہ کیوں کرتے ہیں کہ ایسا مرتد جو محارب ہو جائے گا تو اس کو مرتد کی وجہ سے قتل نہیں کیا جا رہا، اس کو محاربت یا فساد فی الارض کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے؟ میں کئی ایسے آپ کو مرتد دکھا سکتا ہوں کہ جن کو بخشا بھی گیا ہے اور جن کو قتل بھی کیا گیا ہے، مگر وہ فساد فی الارض میں آ ہی نہیں رہے۔ فتح الباری کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے انہی احادیث کے تناظر میں، جو حدیثیں میں نے پیش کی ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی لے کر آئے، حضرت علی جو ہیں وہ روحا کے مقام سے گزرے، روح کا مقام سے گزرے تو وہاں کسی نے ان کو بتایا کہ اس گھر کے اندر بت ہے اور وہ بت کی پوجا کرتے ہیں، وہ بت کی پوجا کرتے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا اچھا، حضرت علی نے جا کے ان پر اسلام پیش کیا۔ تبلیغ نہیں کر رہے تھے، فساد نہیں کر رہے تھے، محاربت نہیں کر رہے تھے، اسٹیٹ کے خلاف نہیں جا رہے تھے، کوئی قانون نہیں توڑ رہے تھے، صرف گھر میں بت رکھا ہوا تھا، باہر اسلام شو کرتے تھے، اندر بت رکھا ہوا تھا۔ تو روحا کے مقام پر حضرت علی کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان سے جا کر کہا کہ تم لوگ اسلام سے پھر چکے ہو، میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، واپس آ جاؤ۔ وہ نہیں آئے۔ حضرت علی نے ان کے گھر کو آگ لگا دی اور ان کو جلا کر بدم کر دیا۔ اب یہ فتح الباری کے اندر لکھا ہوا ہے ابن حجر اسقلانی صاحب ان حدیث کے ذمہ دو تین واقعات ہیں۔ تو میں جوید احمد غامدی صاحب سے پوچھوں گا اس بارے میں وہ کیا کہیں گے۔ یقیناً وہ تاریخی روایات کا انکار کر دیں گے جو ان کی عادت ہے۔ تو انکار کا تو کوئی علاج نہیں ہے، میں انکار کرنا شروع کر دوں تو انکار کا تو کوئی علاج نہیں، مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ملحدین یا مستشرقین سے شرماتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، کہ جی اسلام میں کوئی ایسی حد موجود نہیں ہے، اس حد پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اس حد پر احادیث موجود ہے، اس حد پر خلفائے راشدین کا عمل ہے، اس حد پر بنو عباس کا عمل ہے، اس حد پر بنو امیہ کا عمل ہے، اس حد پر خلافت عثمانیہ کا عمل ہے۔ اب آتے ہیں خلافت عثمانیہ کی طرف، ہم آ جاتے ہیں، پھر ہم کچھ اور اشکالات کی طرف چلیں گے۔ میں چاہتا ہوں میں نا آپ کے ساتھ ابن عابدین الشامی نے جو احکامات جاری کیے، پہلے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں ایک ایک کر کے، تاکہ آپ وہاں سمجھ سکیں کہ انہوں نے کتنی بہترین طریقے کے ساتھ اس چیز کو حل کرنے کا کہا۔ اچھا جی،
ابن आबिदीन अश्शामी जो हैं, इनका मैं आपके सामने जिक्र कर चुका हुआ हूँ कि ये हनफी हैं और खिलाफत उस्मानिया में ये जनाब इनको चीफ जस्टिस के ओहदे पर रखा गया। ये किताब मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। आप ये किताब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस किताब का मैं नाम भी पढ़ूंगा, उतनी देर में मैं कुछ पेजेस जो हैं, जो इस हवाले से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैं अपलोड कर लूँ ताकि आप उसको देखें तो आपको पता चल सके कि खिलाफत उस्मानिया तक में इर्तदाद के हवाले से। और खिलाफत उस्मानिया मैं क्यों पेश कर रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ, अभी इसका मैं हवाला क्यों पेश कर रहा हूँ खिलाफत उस्मानिया का। अच्छा जी, ये किताब आपके सामने है, तंबीहुल वलात वल हुक्काम, यानी चीफ जस्टिस साहब का ये हुक्म जो है ये वजीरों को जा रहा है और हुक्काम का जा रहा है, यानी मिनिस्ट्रीज को और जो आपके उलुल अमर हैं, उलुल अहल जो हैं, उनको ये तंबी और वार्निंग जारी है कि आपने किस तरीके से मामला लेकर चलना है। तो मैं आपको दिखाता हूं, इब्ने आबिदीन अश्शामी अल हनफी आपके सामने है। इनकी किताब के अब हवाले हम पढ़ना शुरू करते हैं कि हुदूद जो है, इससे पहले ना मैं अपना एक नुक्ता बिल्ड कर लूं ताकि आप उसको समझ सकें। अब जब हम इस उसूल की तरफ आ गए और हमारी पूरी गुफ्तगू से जो मैं साबित करना चाह रहा था मैंने आपके सामने रखा है, तो मेरी अपनी सोच है, मैं नाकिस मेरी राय है, आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं। जहां तक मैं चीजों को समझ सका हूं, मेरी राय के अंदर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब इस्लामी रियासत अपने मुकम्मल हुकूक अदा कर रही हो, मुकम्मल हुकूक, तो वो ये हक रखती है कि हाई ट्रीजन की सजा वो अपनी मर्जी से रख सके। और उसके रियासत होने का तकाजा है ये कि वो किसी किस्म का भी, अगर उसकी उसकी रियासत के दायरा कार के अंदर रहते हुए कोई बगावत कर रहा है, तो वो उसको एहतसाब के कटहरे में खड़ा कर सके और उसको जितनी सजा देना चाहें वो अपने मुआशरे की बका के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए और अपनी हदबंदी के लिए और नेशनल इंटरेस्ट के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो इस चीज को कर सकें। तो अब जो ये पहले ये मसला हमारे सामने आ जाए कि इस चीज से कोई इनकार नहीं है कि इस्लाम में मुर्तद की सजा कत्ल है, इसमें कोई इनकार नहीं। और इस्लाम दीन है, मजहब नहीं है। दीन रियासत का मुतकाजी है, रियासत चाहता है और उस पर अपनी इंप्लीमेंटेशन चाहता है। उस रियासत के अंदर दो किस्म के मुर्तद हो सकते हैं। मैं आपको ब्रीफली जो मैंने सारा आपके सामने रखा है वो पेश कर रहा हूं। दो किस्म के मुर्तद, एक जो फिक्री इनहराफ का शिकार हो चुके हैं, उनको हबस किया जाएगा, बंद किया जाएगा जेल के अंदर और उन पर तौबा पेश की जाएगी। और इस्लामी रियासत अपने पूरे हकूक अदा कर रही होती है, ये याद रखें कि इस्लामी रियासत अपने पूरे हकूक अदा कर रही होगी तब जाकर ये मामला होगा। अभी मैं आपके सामने दो हवाले रखने लगा हूं बड़े जय्यद उलमा के, एक हनफी हैं और एक हम्बली हैं, और जो अहलुल हदीस हैं इस हवाले से उनका मसला हल हो जाएगा, हनफियों के हवाले से बरेलवियों और देवबंदियों का मसला हल हो जाएगा। हुदूद, जब आप कत्ले मुर्तद जो है उसको हुदूद मानते हैं और ये यकीनन ये हद है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये अहदीस है जो मैंने आपके सामने पेश की थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कलमा पढ़ने के बाद तीन सूरतों में जायज नहीं है: जान के बदले जान, शादीशुदा का जानी होना और किसी इंसान का इस्लाम को छोड़ के कुफर की तरफ चले जाना। यह हदीस आपके सामने मैंने पेश की है। ये तीनों हुदूद हैं, यानी किसास हद है, रजम हद है, कत्ल मुर्तद की जो कत्ल है वो सजा वो हद है, यानी इर्तदाद की सजा हदन साबित की जाती है। अब जितनी हुदूद हैं, जब इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम आप डिस्कस करते हैं तो जिन उलमा के हवाले मैंने पेश किए हैं जो कि चीफ जस्टिस रहे हैं, अभी एक हवाला पेश करूंगा, वो बेसिकली हद को, हद के वजूद को साबित करने के लिए और दलाइल देते हैं, और हद का निफाज करना ये टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट है। यानी इसको इस तरीके से समझें कि कुछ लेजिस्लेटर्स होते हैं
یعنی ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جہاں لیجسلیشن ہوتی ہے، قانون سازی ہوتی ہے، مقنن حضرات ہوتے ہیں، لیجسلیٹرز ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جہاں جو ڈپارٹمنٹ ایگزیکیوشن کا ہوتا ہے، ایگزیکیوٹرز ہوتے ہیں جو اس کا امپلیمنٹیشن کرواتے ہیں. تو ریاست بنیادی طور پر ان دو ڈپارٹمنٹس کے اوپر چلتی ہے. تو ان لوگوں نے فقہی طور پر یہ بحث کی ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ وہ ہے جو ڈپارٹمنٹ قانون سازی کرتا ہے. تو اسلامی ریاست کے اندر قانون سازی اللہ کا حق ہے، رسول کا حق ہے. اس کے بعد آپ قیاس اور اجتہاد کی روشنی میں یا امور عامہ کی روشنی میں مشاورت کی بنیاد کے اوپر آپ قانون سازی کر سکتے ہیں، اور قانون سازی وہ ہوگی جو قرآن اور سنت سے ٹکراتی نہ ہو. اور دوسرا وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کی تنفیذ کرے گا، جو ان احکامات کو، ان قوانین کو امپلیمنٹ کروائے گا. اب یہ دوسرا مسئلہ ہے. یعنی اس پر تو ہم نے اتفاق کر لیا کہ جو مرتد کی سزا ہے وہ قتل ہے اسلامی قانون میں اور اسلامی ریاست میں، اور اس کی مختلف صورتیں ہیں. اب جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا وہ پوائنٹ ہے کہ جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے علماء مجھ سے نالاں ہوں. ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کئی لوگ نالاں ہیں. تو میں کسی کی خوشی یا خوشنودی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میں اس پر بات کروں گا، اور یہ میرا آخری نقطہ ہوگا اس حوالے سے جو سمجھنے کے لیے. اور اس کے بعد میں پھر چند ہسٹری کے حوالے بھی پیش کروں گا، ایک ہسٹری کا حوالہ پیش کروں گا، اور اس کے بعد پھر ہم کوشش کریں گے اگر وقت بچا تو ملحدین کی طرف آئیں، وگرنہ ہم اس کو ایک حصے میں رکھیں گے. اس کے بعد ہم لاجیکلی اور ریشنلی جو اپوسٹیسی کی پنشمنٹ ہے ہائی ٹریزن کی، اس کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اب یہ پہلا حوالہ لے لیں اس حوالے سے کہ اگر اسلامی حکومت اپنا حق ادا نہیں کر رہی تو وہ حد نافذ نہیں کر سکتی، حد ساکت ہو جاتی ہے. اور میرا نقطہ دوبارہ سن لیں. اصول فقہ کے اندر ایک ٹرم کوائن کی جاتی ہے جس ٹرم کو کہا جاتا ہے تغیر الاحکام بتغیر الزمان والمکان. یہ ٹرم بولی جاتی ہے، یعنی احکامات کی تبدیلی ٹائم اور لوکیشن یا سپیس کی وجہ سے. یعنی آپ جگہ اور وقت بدل لیں، یا اب آسان لفظوں میں سمجھے حالات، بتغیر الحال. تو آپ حکم کو بدل دیتے ہیں حالت بدلنے کے ساتھ. یعنی اگر آپ کے ارد گرد کا ماحول بدل جاتا ہے تو آپ کا حکم بدل جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک مثال بھی دے سکتے ہیں. ایک قاضی صاحب کے سامنے مثال پیش کی گئی تھی کہ ان کو کہا گیا کہ اگر کوئی ایک بندہ قسم کھاتا ہے، اور اس کو ذکر کیا ہے مولانا وحید الدین خان صاحب نے اپنی کتاب حکمت اسلام کے اندر بھی. وہ کہتے ہیں قاضی صاحب کے سامنے مثال پیش کی کہ ان کو کہا گیا کہ ایک بندہ اگر قسم کھاتا ہے کہ میں ہوا میں اڑوں گا. اب یہ بات کب ہو رہی ہے؟ 800-900 سال پہلے. 800-900 سال پہلے. تو 800-900 سال پہلے اگر قاضی کے سامنے کیس پیش کیا جاتا ہے کہ ایک بندے نے یہ قسم کھائی کہ میں ہوا میں اڑوں گا، اور اس وقت تو ہوا میں اڑنے کے کچھ اسباب اور عوامل موجود نہیں تھے، تو کیا وہ قسم پوری نہ کرنے کی وجہ سے کفارہ دے گا؟ اب یہ فقہی مسئلہ تھا. تو اس وقت کے قاضی نے پتہ کیا فتویٰ دیا؟ وہ کہتے ہیں چونکہ یہ قسم محمل ہے اور ممتنعات میں سے ہے، یعنی امپاسبل ہے، تو اس لیے اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور وہ کفارہ بھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی قسم کھانا کہ جو پریکٹیکلی پاسبل نہ ہو کسی طور پر بھی، تو ایسی قسم کھانا جو ہے اس کا کفارہ نہیں ہوگا، وہ قسم ساقط ہو جائے گی. مگر آج کے دور کے اندر اگر کوئی یہ قسم کھائے کہ میں ہوا میں اڑوں گا، اور اگر وہ اڑتا نہیں ہے کیونکہ جہاز موجود ہے، ٹھیک ہے جی، بلونز موجود ہیں، راکٹ موجود ہے، ہیلی کاپٹر موجود ہے، تو اگر وہ نہیں اڑے گا تو اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. یعنی تغیر الاحکام بتغیر الزمان والمکان، یعنی وقت اور زمانہ بدلنے کے، یعنی زمانہ اور مکان بدلنے کے ساتھ احکامات بدل گئے. اس پر ایک پورا لیکچر ہے، اگر کسی کو شوق ہو، بڑا زبردست لیکچر دیا ہے، مجھے تو پرسنلی بہت پسند آیا ہے، انگلش سب ٹائٹلز کے ساتھ لیکچر ہے. شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ان کا وہ لیکچر ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا وہ لیکچر آپ سنیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. ان کے چینل کے اوپر چلے جائیں اور پلے لسٹ ہے،
اچھا جی، یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ جناب جہاز اڑتا ہے، بندہ خود سے تھوڑی نہ اڑتا ہے، تو بندے کو نیچے چھوڑ کر تو نہیں نہ جاتا بھائی، جہاز جہاں جاتا ہے، جس مکان اور زمانے سے جہاز گزرتا ہے اسی سے تو بندہ گزرتا ہے، مذاق کی بات ہے۔ اچھا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس کے اوپر پورا لیکچر دیا ہے، تغیر الاحکام بتغیر الزمان والمکان، سننے والا لیکچر ہے، اس میں انہوں نے مثالیں دی ہیں، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں اور طبقات ابن سعد میں یہ مثالیں ڈھیروں موجود ہیں۔ اب یہ بڑی غور سے جملہ سنیے گا جو میں بولنے جا رہا ہوں، کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک قحط کا جو ہے وہ دور آ گیا، قحط پڑ گیا، اور اس قحط کے ٹائم میں ایک بندے نے چوری کی، اور چوری کے بڑے کیسز آنا شروع ہو گئے، کیونکہ بھوک کی وجہ سے لوگ چوریاں کرنا شروع ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق نے غالباً 2 سال کے لیے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، 2 یا 3 سالوں کے لیے جو حد سارق ہے، حد سرق ہے، چوری کی حد، ہاتھ کاٹنا، اس کو ساقط کر دیا۔ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور عورت ہو یا مرد ہو ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ مگر حضرت عمر نے تغیر زمان کی وجہ سے تغیر احکام کر دیا، اور کسی ایک بندے نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے قرآن کے حکم کو بدل دیا، کسی ایک بندے نے بھی۔ اس کی وجہ پتہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس حقیقت کو سمجھتے تھے کہ معاشرہ ایسے چلتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس اصول پر قیاس کروں فقہی طور پر، تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ اگر کوئی حد کسی حالات میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی تو اس حد کو ساقط کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی مثال آسان لفظوں کے اندر سمجھے۔ اب میں 2 مثالیں آپ کو دوں گا، یا پہلے میں، میرے خیال سے میں پاکستان کی مثال دے دوں۔ پاکستان ایک ملک ہے جس ملک کے اندر اسلامی قانون نافذ نہیں ہوا، پاکستان کے اندر اسلامی قانون نافذ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان ایک مسلم معاشرہ تو ہے مگر اسلامی معاشرہ نہیں بن سکا، فلاحی معاشرہ، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اسلام جتنے حقوق اپنے شہریوں کو دیتا ہے، اپنے باسیوں کو دیتا ہے، وہ حقوق پاکستان پورے نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ایسی صورت میں جب کوئی ریاست اپنے باسیوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتی ہے نا، تو وہ ان سے اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ یعنی جیسے حضرت عمر فاروق نے چوری کرنے کی وجہ سے، چوری کرنے کی وجہ سے اس بندے کا ہاتھ صرف اس لیے نہیں کاٹا کہ قحط سالی ہے، ہمارے پاس ریاست اپنا حق ادا نہیں کر پا رہی، بیت المال میں اتنا وافر سرمایہ نہیں ہے کہ وہ اس کا حق ادا کر سکے، تو حضرت عمر فاروق نے حد ساقط کر دی۔ اسی طریقے سے پاکستانی معاشرے کے اندر جب یہ اسلامی ملک نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ان حقوق کو ادا نہیں کر رہا جو ایک ریاست کو کرنے چاہیے، تو پھر یہ حدود بھی نافذ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق کی سیرت سے جو میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے، جو عام طور پر سمجھ آتا ہے، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی اس کے اوپر تفصیلی گفتگو فرمائی۔ اچھا، اس کے اوپر نا میں یہ حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ جو میں نے باتیں کی ہیں، یہ نہ مجھے کل کو کوئی کہہ دے یا آ کر کہہ دے کہ جناب یہ اپنی طرف سے کوئی آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، کوئی آپ کو سپورٹ تو کر نہیں رہا۔ تو میں اپنے سپورٹ کے اندر نا 2 تگڑے بندوں کے حوالے پیش کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ کتاب جس کا میں نے کہا تھا، خلافت عثمانیہ کے اندر لکھی گئی، اور یہ حنفی عالم دین ہے، ابن عابدین الشامی الحنفی۔ ٹھیک ہے جی، ان کی کتاب ہے، پہلے پیج پہ آ جائیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ لیں جی، یہ صفحہ آپ کے سامنے ہے، اس پر انہوں نے لکھا کیا ہے؟ اللہ اکبر، چیک کریں ذرا کتنی بڑی بات انہوں نے لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں الحدود تندرئ بالشبہات، کتاب کا نام ہے تنبیہ الولات والحکام علی احکام الشاتم خیر الانام، یعنی جو گستاخ رسول ہے اور صحابہ کا گستاخ ہے اس کے حوالے سے وارننگ، احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو پیج نمبر ہے 128، پیج نمبر 128 پی ڈی ایف میں آپ کو فائل مل جائے گی۔ یہ چیپٹر بندہ کہتے ہیں الحدود تندرئ بالشبہات، حدود جو ہے نا وہ شبہات کے نتیجے میں ساقط ہو جاتی ہیں۔
یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے امام ابن عابدین الشامی کا، حنفی کا، کہ اگر کسی سچویشن میں شک پیدا ہو رہا ہو، شبہ پیدا ہو رہا ہو، تو وہاں حد ساکت ہو جائے گی، حد نہیں لگے گی، حد جو ہے وہ ساکت ہو جائے گی. یہ ہے چیپٹر. اس پر انہوں نے کیا گفتگو کی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّ الْحُدُودَ تُدْرِئُ بِالشُّبْهَاتِ، کہتے ہیں اس سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ حدود جو ہیں وہ شبہات کے نتیجے میں روک دی جاتی ہیں. یعنی کسی جگہ پر آپ کو شبہ ہونا ہلکا سا بھی، تو آپ حد نافذ نہیں کریں گے. اچھا، شبہات کس قسم کے؟ کہتے ہیں قال فی الاشباہ، شبہ میں سے، نظائر میں سے ہے السادسۃ الحدود تدرئ، یعنی یہ ان کا نقطہ ہے چھٹا کہ الحدود تدرئ بالشبہات، حدود جو ہیں وہ شبہات کے نتیجے میں ختم ہو جاتی ہیں. وہو حدیث رواہ الجلال السیوطی معزیا الی ابن عدی من حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں یہ جلال الدین سیوطی صاحب جو ہیں، امام جلال الدین سیوطی صاحب، انہوں نے یہ حدیث پیش کی ہے اپنی کتاب کے اندر. اور پھر آگے وہ کہتے ہیں ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو نکالا ہے، ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو نکالا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتے ہیں ادفعوا الحدود مستطعتم. اچھا جی، میری آواز آ رہی ہے جی؟ ذرا دوست صاحب آپ بتا دیں. اچھا، میرے خیال سے یہ دو حوالے پڑھ کے میں ختم کرتا ہوں، کافی لمبی بات ہو جائے گی، اور میں جو ہے نا چاہ رہا ہوں کہ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ دیگر احباب جو بتا رہے ہیں. تو میں ان دو حوالوں کو پڑھ کے نا میں کوشش کرتا ہوں مختصر جلدی جلدی پڑھ دوں. ابن ماجہ جو ہیں وہ اس کی تخریج کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، کہتے ہیں ادفعوا الحدود ما استطعتم، کہتے ہیں حدود صرف اتنی نافذ کرو جتنی تمہارے پاس استطاعت ہے. یعنی استطاعت سے بڑھ کر، یعنی جبر نہیں اپنے اوپر کرنا کہ حدود نافذ کرنے کے اندر اتنا جبر کرو کہ جو ہے نا وہ کسی صحیح بندے کو آپ لٹکا دو. اچھا، ایک چیز پھر وہ کہتے ہیں، آگے حدیث پیش کرتے ہیں، دوسرا پیج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس پیج کے اوپر بات ختم ہو گئی. دوسرا پیج لیں، یہ آپ کے سامنے آ گیا، پیج نمبر 129. حدیث عائشہ پیش کرتے ہیں امام حاکم کی کتاب سے. امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین الحاکم کتاب الحدود، کہتے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں ادرؤ الحدود عن المسلمین ما استطعتم، اتنی حدود نافذ کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. فإن وجدتم للمسلمین مخرجا فخلوا سبیلہم، کہتے ہیں اگر مسلمانوں کے اندر تم حدود نافذ کر رہے ہو اور اگر تمہیں کوئی ایسا راستہ ملتا ہے جس میں گنجائش نکل رہی ہو تو مسلمانوں پر صبر کرو، مسلمانوں پر جو ہے وہ ظلم اور زیادتی نہ کرو. اچھا، کہتے ہیں فإن الامام، امام جو ہے بے شک وہ غلطی بھی کر سکتا ہے اور وہ معاف بھی کر سکتا ہے. اور اچھا، وہ کہتے ہیں کہ امام اس سے بہتر ہے لأن یخطئ فی العفو خیر من ان یخطئ فی العقوبہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ کا قول ہے کہ امام اگر کسی کو بخشنے میں غلطی کر دیتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر دے. یعنی امام اگر کسی کو بخش کر غلطی کر دیتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر دے، کسی کو قتل کر کے مروا دے اور اس کے بعد وہ توبہ اور جو ہے نا وہ شرمندہ ہو. یہ وہ بیان کرتی ہیں. اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا تھا مگر میرے خیال سے کافی ٹائم ہو گیا. دوسرا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اسکرین پر بہرحال میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ حوالے جو پڑھنا چاہے سارے آ جائیں. یہ امام ابن عابدین الشامی کا الحنفی کا حوالہ آ گیا. اب آپ کے سامنے امام ابن تیمیہ کا حوالہ، یہ ہمارے وہابی بھائیوں کے لیے جو ہیں ابن تیمیہ کا حوالہ ہم پیش کر دیتے ہیں تاکہ یہ بھی گلہ نہ کریں کہ آپ نے ہمارے بزرگوں کا حوالہ نہیں دیا. شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ 728 کے متوفہ، مجموعہ فتاوی کے اندر، مجموعہ فتاوی کے اندر جلد نمبر ہے 34، المجلد الرابع والثلاثون، 34 نمبر جلد. اس کے اندر ابن تیمیہ اسی مسئلے کے ساتھ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ حدود ساکت ہو جائیں گی، حدود ساکت ہو جائیں گی. یعنی پاکستان کے اندر اگر کوئی مرتد ہوتا ہے اور وہ ایسی وجوہات بیان کرتا ہے کہ جو جن کا تعلق اسٹیٹ کے ساتھ ہے،
تو स्टेट मुतालबा नहीं कर सकती, वो स्टेट से बदजन होके, अदालतों से बदजन होके वो कहता है कि मुझे आप लोगों का दीन नहीं पसंद, क्योंकि आप लोग अमन नहीं, वो होता है ना, बदजन कुछ लोग हो जाते हैं जज्बाती, सब्र और शुक्र उनके अंदर बहुत कम होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनके साथ फिर मामला और तरीके से हो सकता है। अच्छा, तो इब्ने तैमिया की ये किताब है 34 नंबर, इसका मैं हाईलाइटेड आपके सामने पढ़ देता हूं और फिर मैं इजाजत चाहूंगा। अच्छा, कहते हैं जी वल असलू, पेज नंबर है 176, कहते हैं वल असलू अन्ना हाजिल वाजिबाती तुकामु अला अहसनिल वुजू, कहते हैं कि असल बात यह है कि जो हुदूद का निफाज है ना, ये बेहतरीन सूरत में होना चाहिए, यानी किसी के साथ ज्यादती ना हो। यानी इब्ने तैमिया का मकसद ये है कि हुदूद नाफिज करते हुए किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, बेहतरीन तरीके से हुदूद का निफाज होना चाहिए। अब वो आगे कहते हैं फमता अमकन इकामतुहा मिन अमीरिन लम यहतज्जु इलस्नैन, कहते हैं कि जब इसका इम्कान हो इसकी इकामत का एक अमीर से, तो दूसरे की जरूरत नहीं है। वमता लम यकुम इला बिअददिन व मिन गैरि सुल्तानिन उकीमत इदा लम यकुन फी इकामतिहा फसादुन यजीदु अला इजादती, कहते हैं कि अगर एक इमाम से ज्यादा कोई इमाम हो, तो अगर तो शर का अंदेशा ना हो तो आप उसको नाफिज कर सकते हैं हुदूद को, मगर अगर शर का अंदेजा है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बचत करें, आप जुल्म ना करें। अच्छा, फिर आगे क्या कहते हैं, बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं फइन्नहा मिन बाबिल अम्रि बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, क्योंकि हदूद का ताल्लुक जो है ये अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के साथ है। फ़इन काना फी ज़ालिका मिन फसादी वुलातिल अम्रि औ रवियती मा यजीदु अला इज़ाअतिहा लम यदफ़ फसादुन बिअफ़सद मिन। इब्ने तैमिया कहते हैं कि अगर हद का निफाज फसाद बर्पा कर रहा हो, ऐसी सूरत में कि फसाद बर्पा कर रहा हो और हद नाफिज ना करना बेहतर हो, तो आप हद को साकित कर सकता है, हुक्मरान हद को साकित कर सकता है, अदालत हद को साकित कर सकती है। ये इब्ने तैमिया बयान फरमा रहे हैं, ये आपके सामने हवाला मौजूद। बहुत शुक्रिया। अपनी गुफ्तगू का मेरे ख्याल से ये सेशन मैं यहाँ रखता हूँ। अगले सेशन के अंदर हम, इस वक्त मैंने कोशिश की है कि जो इस्लाम के अंदर इख्तलाफात हैं मुर्तद की सजा के हवाले से, मैंने आज तक इस तरह का नुक्ता जो मेरे जहन में, मैं नाकिस मेरा इल्म है, मेरी सोच आई तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। हिम्मत करके, हो सकता है आप लोग इससे इख्तलाफ भी करें कि हद जो है वो साकित हो सकती है। इसी तरीके से जो पाकिस्तान की रियासत है, चूंकि वो इस्लामी रियासत नहीं रही, मुकम्मल हकूक अदा नहीं कर रही, तो उसको हक नहीं है कि वो अपने रियाया के ऊपर उस तरीके से हदूद नाफिज करना शुरू कर दे। और हमारे चूंकि उलमा यहाँ जुल्म और ज्यादती करते हैं, जबर करते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि जनाब हमने तो नाफिज करके ही रहनी है। ठीक है, तो ये बड़ी खतरनाक चीज है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बैन बैन तरीका, कोई मोतदल तरीका निकालें। अच्छा जी, मैं अब गुफ्तगू का अख्ताम करता हूँ अपने पहले हिस्से का, और मैं लिंक देता हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि सवालों जवाब जो हैं उनका आगाज करें, आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो लिंक मैं पब्लिक में देने लगा हूँ। आप अगर इस हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो ज़रूर जनाब हमें दे सकते हैं, इख्तलाफ भी आप कर सकते हैं बड़ी शदोमत के साथ, कोई मसला ही नहीं। ठीक हो गया ना जी? फेसबुक पे भी हम दे देंगे और हम यूट्यूब पर भी दे देते हैं। तो लिंक जी आपके पास आ चुका है। दोस्तों, सजनों, बेलियो, मैं इस पर मजीद बात करूंगा, ये याद रखें, अभी मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम नहीं हुआ। ये याद रखें कि गुफ्तगू का भी इख्तिताम नहीं हुआ। अभी मैंने बात करनी है कि जिस वक्त इस्लाम जो सजा देता है मुर्तद की, तो उन मुस्तशरिकीन को ये याद नहीं आता। सिर्फ आपको एक चीज मैं हल्की सी दिखाता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि अगले चैप्टर्स के अंदर हम क्या बात करेंगे। ये किताब देखें जरा आपकी स्क्रीन के ऊपर, हिस्ट्री ऑफ द प्लीज ऑफ द क्राउन। ये जो ब्रिटिश अंपायर थी, इन्होंने जो ज्यादतियां की हुई हैं, इस पर मैं कुछ हवाले आगे आने वाले वक्त के अंदर पेश करने वाला हूं। इसके अलावा मैं अकली किस्म के जो इश्कालात एथियस्ट की तरफ से उठाए जाते हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करने वाला हूं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू होगी नेक्स्ट सेक्शन के अंदर भी, तो आपने उसको ज्वाइन करना है। अभी फिलहाल हम इसको कोशिश करते हैं कि इसको एक एपिसोड के अंदर यहां तक क्लियर करें कि विद इन इस्लाम क्या सेक्ट्स हैं, तौबा है नहीं है, कितने दिन की मोहलत है, कितने दिन की नहीं है।
1 مہینے کی مہلت حضرت علی سے موسوم ہے، جس کا میں ذکر کر رہا تھا، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم ذکر کریں گے، مگر کافی لمبی بات ہوگی، تو آپ لوگ آئیں بات کریں، میں سوالات لیتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں سے، ٹھیک ہو گیا جی؟ اس پہ ہم لوگ کریں گے بات پھر. تو ہمیں جوائن کیا ہے اب محمد عبد القادر صاحب نے. جی جی عامر بھائی، کیا حال ہے؟ جی جبرائیل بول جناب. رہا ہوں، حق سے یاد ہوگا آپ کو. جناب کیسے ہیں جبریل بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی جی بھائی، میں نے آپ کی پوری گفتگو سنی ہے، غور اچھا غور کیا ہے. کچھ اختلاف رکھتا ہوں آپ سے. جی جی ضرور. مطلب آپ جانتے پہلے بھی نظریاتی اختلاف ہے ہمارے. آپ کہتے ہیں دین جی اسلام. جی آپ سوال کیجئے، بہت شکریہ، کیونکہ نیچے کالرز کافی آ چکے ہیں. اوکے جی. سوال کیجئے. آپ نے کہا کہ دین اسلام جو ہے ایک سیاسی نظریہ ہے، جی تو اس میں مطلب جبر کا سوال آتا ہے. مطلب مرتد جو آپ کہتے ہیں کہ مرتد جو ریاست سے حرب کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے، اس کو قتل کرو. تو ہوں، قرآن کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین. زبردست. تو معلوم ہوتا ہے دین میں کوئی جبر نہیں ہے. ہوں اور اگر ایک دوسرا سوال اگر آپ اجازت دیتے ہیں، ہوں مختصر سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اسلام جو ہے وہ ریاست چاہتا ہے نفاذ کے لیے. جی تو اگر جی یہ آپ کا نظریہ ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک ادھورا دین ہے، اس میں ایک نقص ہے، وہ کوئی کامل دین نہیں ہے کہ اگر وہ ریاست چاہتا ہے. ہوں جزاک اللہ. ٹھیک، بہت شکریہ. جی بڑے پیارے دو آپ نے سوالات کیے ہیں. ایک تو لا اکراہ فی الدین کی بات کی ہے، اور سوری دوسرا سوال جو ہے وہ آپ نے کیا ہے کہ اکراہ فی الدین ہے، اور دوسرا سوال آپ کا ہے کہ ریاست جو ہے اگر اس کو چاہیے تو دین تو نامکمل ہوا، ریاست کے بغیر ادھورا ہے، تو یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا، دو چیزوں میں فرق سمجھیں. یار میری نا تھوڑی سی طبیعت کا ہو رہا ہے. اچھا، لا اکراہ فی الدین یہ جو آیت ہے، اس کے بارے میں جو اس کا کانٹیکسٹ ہے نا، وہ دعوت اور قبولیت کے اعتبار سے بتا رہا ہے. مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ 256 غالباً، سورہ آیت الکرسی کے بعد. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اچھا، یا میری طبیعت کا نا تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے، تو میں لینا چاہ رہا تھا سوال و جواب، مگر یہ ہے کہ میری طبیعت کا تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے. اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں تو اس کو ہم پھر پہ ڈال لیں. میں صرف یہ سوال، ایک سوال لے لیتا ہوں ان کا، باقی دوستوں سے میں معذرت چاہوں گا کیونکہ یہ سوال آ چکا ہوا ہے. اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں، باقی دوستوں سے میں معذرت چاہوں گا، تو بڑی بڑی معذرت ہوگی. ٹھیک ہو گیا نا جی؟ تو ایک سوال، یہ دو سوال ہمارے پاس آ گئے، ان کو لے لیتے ہیں، باقی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے پھر لے لیں. طبیعت جو ہے نا وہ میری مجھے کہہ رہی ہے کہ بس کر. اچھا جی، لا اکراہ فی الدین کی انہوں نے بات کی. لا اکراہ فی الدین کو صرف یہ ٹکڑا لے لیتے ہیں، اس کے آگے پیچھے نہیں دیکھتے. لا اکراہ فی الدین کے آگے آتا ہے قد تبین الرشد من الغی، کہ تحقیق ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی. یعنی جو ہدایت ہے وہ زیادہ پرومیننٹ ہے، زیادہ نمایاں ہے بغاوت سے، غلطی سے. ایسی صورت میں دین میں کوئی جبر نہیں ہے. یعنی جو دلائل ہیں دین کی قبولیت کے حوالے سے، دعوت کے حوالے سے، وہ سب کو یکساں نظر آتے ہیں. یہ ہے وہ چیز جو بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ کو میرے خیال سے یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے. ایک منٹ یار ذرا، ایک منٹ. جی
اچھا مجھے نا یار میرے خیال سے میں ریسٹ لیتا ہوں، آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں، دوسرے سوال کو پھر ہم ایڈریس کر لیتے ہیں، اس کو سیکنڈ ٹرم میں لیں گے. عبد القادر بھائی سے ہم پرومس کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو سیکنڈ ٹرم میں ہم لے لیں گے. ٹھیک ہے، تو میں ذرا دیکھوں یار، میری طبیعت تھوڑی سی ہو رہی ہے خراب. دعا کیجیے گا میرے لیے، اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ. پھر بات ہوتی ہے. فی امان اللہ. امید ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور اگر کوئی غلطی لگی، کوئی ایسی بات لگی جو خلاف اسلام ہے تو مجھے معاف کیجیے گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ میں نئی بات کے ساتھ انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ.